गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। इस शो में कहेंगे खुश आमदीद। आज है इंटरनेशनल यूथ डे और जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो 2/3 पॉपुलेशन इज कंप्राइज ऑफ यंग जनरेशन, यानी 64% तकरीबन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो यंग माइंड्स पर मुश्तमिल है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जब हम पाकिस्तान के एसेट की बात करें, वो ज़मीन एसेट नहीं है, वो ज़मीन के नीचे छुपा कोई ख़जाना एसेट नहीं है, बल्कि ज़मीन के ऊपर चलने वाला, स्कूल में जाने वाला बच्चा, यूनिवर्सिटी, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, ये है पाकिस्तान का एसेट और पाकिस्तान के फ्यूचर को डिफाइन करने वाला एसेट कि किस तरह से पाकिस्तान का जो यंग माइंड है, टैलेंटेड माइंड है, इनोवेटिव माइंड है, रिसर्च में आगे जाता हुआ माइंड है, वो किस तरीके से पाकिस्तान का फ्यूचर डिफाइन कर रहा है हर डोमेन में। ऐसे में किस तरह से हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, कैसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस शो में भी हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, इस यूथ डे को, जो पाकिस्तान के यंग माइंड्स जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। हम मुलाकात भी करवाएंगे हमारे ऐसे यंगस्टर से जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिवली पाकिस्तान में, स्पेशली टेक्नोलॉजी की फील्ड में। हम अब यही बात कर रहे हैं कि हमारी यूथ को हमने डिजिटल स्किल्स सिखानी है, हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनको आप मुतारिफ़ करवाना है। मुतारिफ़ तो खैर ऑलरेडी अब हो जाना चाहिए था और काफ़ी काम हो भी रहा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से गवर्नमेंट भी काम कर रही है और उस सारे काम को हाईलाइट करने की भी बहुत ज़रूरत है ताकि हमारी यूथ नए नए आइडियाज़ ले, बेस्ट प्रैक्टिसेस ले और मज़ीद जो है वो कंट्रीब्यूट करे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ब्रेन ड्रेन, इससे बचाना है हमें हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को। उनको ये बताना है कि पाकिस्तान के एसेट हैं आप, इस मुल्क के एसेट हैं आप कहीं बाहर जाएं, ज़रूर जाएं, सीखें, उसके बाद वापस आके अपने मुल्क को सर्व करें, या फिर अगर बाहर आप काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के काम करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत हद तक फ़ायदा ज़रूर दें। एब्सोल्युटली, जो भी फैसला आप करें, जो पॉलिसी आप बनाएं, उसमें पाकिस्तान को सबसे पहले, सबसे आगे रखें। आपके विजन में पाकिस्तान सबसे आगे होना चाहिए। इस मौजू पर आज हम बात भी करेंगे, मुख्तलिफ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो यूथ है उसमें बहुत टैलेंट है और हमेशा हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे मेहमानों से, हमारे यंगस्टर से, जो कि वाकई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और आज के दिन की मुनासबत से जहाँ पर हम यूथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना यूथ के काम को यहाँ पर शोकेस किया जाए और सेलिब्रेट किया जाए। तो शुएब, दो हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। एक तो पहले आ चुके हैं हमारे पास, उनको अभी शुएब दोबारा बताएंगे और अब वो बड़ी नई चीज़ के साथ आए। हमारे दूसरे मेहमान वो भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है और कैसे उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो आज आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं ज़ैनुर रहमान, आप जो हैं नेशनल आईसीटी और एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्ट हैं। आपका जो तजर्बा है वो 1 दहाई से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। पाकिस्तान में क्लाउड, एआई, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो ये कर चुके हैं, उसमें अपना एक बहुत अहम किरदार जो है वो अदा कर चुके हैं। प्री फैब्रिकेटेड क्लाउड की बात की जाए, डाटा सेंटर, एआई डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें भी वो खिदमात अपनी अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा जी साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से उसमें उनका बहुत ज़्यादा काम है कि कैसे आवाम को जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनसे जो है महफूज रखा जा सकता है। और इसके अलावा ज़ाहिर है बहुत सारे और इनके काम हैं जो कि उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे। तो लेट्स वेलकम ज़ैनुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ एक बहुत ही यंग नौजवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं अगेन इन दिस शो, हाशिर एहतशाम। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में माशाल्लाह वो काम कर रहे होते हैं। आज जो उनका प्रोजेक्ट जिससे मुतालिक हम बात करेंगे वो है एग्री। एग्रीकल्चर में, ज़राअत में कैसे एआई से इनकलाब आ सकता है, कैसे हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम किसानों की ज़िंदगी में आसानी लेकर आ रहे हैं, कैसे उनको एआई के थ्रू ये मालूम हो जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं है इस फसल में, अगर है तो क्या करना चाहिए, बारिशों से मुताल्लिक, क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक, सॉइल से मुताल्लिक, इन्वायरमेंट से मुताल्लिक उस एप्लीकेशन से उनको फ़ायदा हो रहा है। उसका उन्होंने टेस्ट भी किया जा रहा है, उसके रिजल्ट्स आहिस्ता सामने आएंगे। हम आपकी मुलाकात कराएंगे हाशिर एहतशाम से। अस्सलाम वालेकुम हाशिर, गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त। आई एग्री, ये एक बड़ा नया प्रोजेक्ट आपने ज़रा स्टार्ट किया है, थोड़ा सा बताएं क्योंकि इससे पहले भी आप कई प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। सो व्हाट इज़ आई एग्री?
So I agree is basically AI agriculture management system. So artificial intelligence हर फील्ड में हमने देखा है डोमिनेट कर रही है और लोगों की हेल्प कर रही है. तो मैंने सोचा और मेरे क्लासमेट्स ने डिस्कस किया प्रोजेक्ट, हमने सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाना था और अनलाइक अदर्स हम लोग सोच रहे थे कि कुछ सोशल गुड के लिए हम करें जो कि एक्चुअली हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चल सके और उसके अंदर हम एडवांसमेंट ला सकें. तो शुरू में तो हमने इसको एज अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट शुरू किया कि एग्रीकल्चर में किस तरह से हम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स. तो हमने रिसर्च पेपर्स देखे, डिफरेंट चीज़ें देखी कि पाकिस्तान में लॉसेस कौन से हमें नज़र आते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में. तो हमने देखा था कि जो नेग्लिजेंस है और या फिर कभी फार्मर से गलतियां हो जाती हैं या प्रॉपर वो लॉग्स उसके मेंटेन नहीं कर पाते कि कितना पानी आया, बारिश कब हुई, तो उसकी वजह से 10 से लेके 40% के बीच में लॉसेस जो हैं वो इन चीज़ों की वजह से कॉज होते हैं. और ये क्योंकि रिडंडेंट प्रोसेसेस हैं जो कि हर दफ़ा होना है, बारिश भी होनी है, पानी भी देना है, फर्टिलाइज़र भी देना है, तो उसकी अमाउंट्स को आप एक जगह पे अगर नोट डाउन करें और उसके लॉग्स बने और अगर आपका कोई प्लांट में डिफेक्टिव है तो वो बजाय कि फार्मर अपने दिमाग में रखे कि इधर करके ये वाला डिफेक्टिव था, तो उसकी प्रॉपर पिक्चर्स लेके हर एक पैच के साथ वो डेटा लॉग बनाया जाए और फिर AI एनालाइज करके उनको वो रिस्पॉन्सेज और रिपोर्ट्स जनरेट करके दी जाए मल्टीलिंगुअल सपोर्ट के साथ. यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस, अब पाकिस्तान में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग, उर्दू बोलते हैं, कुछ को उर्दू नहीं समझ आती, वो पंजाबी ही सिर्फ कंफर्टेबल अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है. तो हमने तो कंफर्ट देखना है फार्मर्स का. तो फार्मर्स हो गए, उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, उन सब के लिए ये एप्लीकेशन है और उर्दू में इंग्लिश में दोनों में इसका इंटरफेस स्विचेबल है. तो इस चैलेंजेस आपको क्या नज़र आते हैं? चैलेंजेस हमें इसके ये फेस करने पड़े थे कि हमें डेटा नहीं मिल रहा था, इमेजेस नहीं हमें मिल रहे थे अपना कंप्यूटर विजन मॉडल ट्रेन करने के लिए. तो फिर हमें जाके ख़ुद लोकली फार्म्स पे जाके उनको पूछ के कि ये कौन सी डिज़ीज़ टाइप है, उसको इंटरनेट से देख के और उसके फिर लोकल नाम ना डिफरेंट नामों से मशहूर होती हैं डिजीज़ जो कि उतने वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं होते. तो हमें वो भी अपने डेटा सेट में डालना था क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको तो वही समझ आना है. और उनके इमेजेस फिर हमें जाके ख़ुद से ऑन साइट भी कलेक्ट करने पड़े थे और जो ओपन सोर्स डेटा सेट्स हैं वहाँ से भी हमें पाकिस्तान के स्पेसिफिक क्रॉप्स के डेटा लेना पड़ा था, हेल्दी और डिजीज़ उनका प्लांट्स का. ओके और किस तरह से आगे हम इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, इस पर भी हम कमेंट लेंगे. जैन, पाकिस्तान का जो डिजिटल मुस्तकबिल है, बल्कि प्रेजेंट डिजिटल वर्ल्ड है जो पाकिस्तान का, इसमें क्लाउड डेटा सेंटर कितनी इसकी सिग्निफिकेंस है? बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. एंड पाकिस्तान इन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीज़ के जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की जा रही है. एंड इट्स ऑन नंबर 5th इन द वर्ल्ड कि जहाँ पे IT की जो ग्रूमिंग है वो दुनिया में 5वें नंबर पे इस टाइम स्टेजिंग कर रही है. और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है. एंड द रीज़न इज़ नॉट दैट द पाकिस्तान इज़ चीप. और इसकी वजूहत ये हैं कि क्लाउड में पाकिस्तान का जो टैलेंट है ना वो बहुत ग्रूम कर रहा है. यहाँ पे आपको एक अच्छा टैलेंट मिल जाता है एंड हमारे यहाँ से टैलेंट जो है वो एक्सपोर्ट होकर बाहर बहुत अच्छे इदारों में काम कर रहे हैं. तो दैट इज़ द रीज़न कि क्लाउड पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में. और पाकिस्तान जो है वो इस टाइम बहुत जो है वो रिमार्केबल कंट्री है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. ओके, सो इट्स वेरी रिमार्केबल. और जो पहला प्री फैब्रिकेटेड डेटा सेंटर है, थोड़ा इसके बारे में बताएं. ये एक बहुत ही नाउन और आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट आप अगर कहें पाकिस्तान में, जो पहला इनिशिएटिव था स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स. और ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के लिए था. ये फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान में तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को क्लाउड होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करी है. अब आपको अमेज़न, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ को. तो हायर एजुकेशन हैज़ इन्वेस्टमेंट ऑन दैट और दिस वाज स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया और पाकिस्तान में स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया. तो नाउ इंस्टेड ऑफ के आप अपने जो फैसिलिटीज़ हैं उसके IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बाहर होस्ट करें, तो आप विद इन पाकिस्तान उसको होस्ट करते हैं. तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट. एंड इंस्टेड ऑफ के आपकी ट्रैफिक बाहर राउट हो तो वो विद इन पाकिस्तान ही राउट हो के आपकी जो है वो लेटेंसी एंड इवन द स्टूडेंट कैन गेट अ फास्ट इंटरनेट, इंक्लूडिंग दिस कि आपको जो सर्विसेज बाहर आपको डॉलर्स में पे करने पड़ी थी वो आपको यहाँ पे इन रुपीज़ आप पे करके एंड इन अ वेरी चीप कॉस्ट स्टूडेंट उसको फैसिलिटेट करते हैं. सही. अच्छा हाशिर, कमर्शियल पर्सपेक्टिव अगर हम इसका देखें तो क्या आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं?
اچھا لانگ ٹرم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے اس کے ٹیسٹ اور رزلٹس آتے ہیں تو ہم پھر اس کو ہوسٹ کریں. ابھی تو ہم نے اس کو ہوسٹ کیا ہوا ہے ود آر لوکل کیا کہتے ہیں لوکل ہوسٹ پہ چلا رہے تھے, اور تھوڑا سا ہم نے اس کو ہگنگ فیس اسپیسز پہ جو کہ ایک پروٹوٹائپ ہوتا ہے ادھر ہم نے ہوسٹ کیا ہوا ہے. تو اس کو ہم پراپر اس کا بیک اینڈ بھی ڈپلوائے کریں اور پھر اس کا فرنٹ اینڈ بھی کریں تاکہ یہ زیادہ یوزرس کو اکوموڈیٹ کر سکے. ابھی تو یہ 1 لاکھ یوزرس تک کر لے گی, اور 14,000 کیونکہ ہم گراک کا ماڈل یوز کر رہے ہیں اس میں, تو وہ 14,000 ریکویسٹس پر ڈے ابھی کر سکتی ہے پروسیس. تو یہ لمیٹیشن ہے فری ٹیئر کی, کیونکہ ابھی ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارا اسٹوڈنٹ پروجیکٹ تھا, تو جس طرح کوئی اس کی فنڈنگ آتی ہے ڈفرینٹ نسٹ کے اندر بھی فیسلٹیز ہیں اور وہ فنڈ کرتے ہیں, انویسٹرز ہوتے ہیں, تو وہ ہم ان کو بھی پچ کریں گے. تو جیسے ہی ہمیں کچھ اس کا آگے اسکوپ ملتا ہے تو ہم اس کو لارج اسکیل پہ کر سکتے ہیں. اس کا ہم نے سارا انتظام پہلے سے کیا ہوا ہے, جسٹ ہمیں کاسٹنگ کی وہ ہے اس میں لمیٹیشن. اچھا حاشر, بڑے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, آپ جیسے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور ہم بڑا کام دیکھ رہے تھے ان کا. ابھی آپ کا کام بھی اس سے پہلے بھی ہم نے دکھایا, اور ابھی بھی آپ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آئے ہیں جو کہ بڑا زبردست, ہمیں اس کا بڑا اسکوپ دکھائی دیتا ہے. کیا یہ پروجیکٹ بھی کہیں گم تو نہیں ہو جائے گا ان فیوچر؟ کس طرح سے آپ نے اسٹریٹجی ڈیولپ کی؟ بیکاز وی ریئلی وانٹ کہ جب ہماری یوتھ اے آئی میں انوویشن لے کر آتی ہے, ٹیکنالوجی میں انوویشن لے کے آتی ہے, تو ہم اس کا ایک کمرشل اینگل بھی دیکھیں, سو دیٹ ایز اے بزنس بھی آپ لے کر چل رہے ہو اور اوپر سے پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہو کافی. سو لانگ ٹرم ایک تو کاسٹنگ آبویسلی آپ اپلائی کریں گے اینڈ آل دیٹ, بٹ کیا یہ خدشہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ شاید بہت سارے پروجیکٹس کی طرح کہیں یہ گم نہ ہو جائے کہیں؟ نہیں, کیونکہ میرے پچھلے پروجیکٹس بھی جو ہیں ان کے اندر اتنی ایڈوانس چیزیں نہیں انٹیگریٹڈ تھی, اور ویسے کافی ایڈوانس تھی, بٹ اس پہ کمپیوٹر ویژن اور یہ چیزیں ہوسٹ کرنے کے لیے جب جتنا آپ کا زیادہ پروجیکٹ ایکسپینڈ ہوتا ہے, کیونکہ ایگریکلچر میں فیکٹرز بہت سارے ہیں نا, تو اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے کچھ کاسٹنگ زیادہ ہے. ابھی بھی یہ ہوسٹڈ ہے اور کافی سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. تو لانگ ٹرم یہ غائب یا اٹ وڈ ناٹ وینش ان ٹو تھن ایئر, بیکاز کیونکہ آپ میرے پچھلے پروجیکٹس کی بھی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں. جو میں نے اپنا پہلا پروجیکٹ بنایا تھا ایموشنل سپورٹ چیٹ بوٹ, وہ اپنی پریکٹس کے لیے اور ویسے میں نے ایموشنل سپورٹ کے لیے بنایا تھا, تو اٹ از اسٹل رننگ اور اس کے ابھی بھی یوزرز آتے ہیں. اور غائب یہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان از میجرلی این ایگریکلچر کنٹری, تو ان کی ہر سال کراپس ہوں گی اور وہ اس کو بار بار یوز کرتے رہیں گے, تو اس کے یوزرز آلموسٹ پرماننٹ ہی ہیں. تو جب آپ کا یوزر پرماننٹ ہے تو آپ کی ایپ کبھی بھی وینش نہیں ہوتی. جس طرح انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, اس کا یوزر آلموسٹ پرماننٹ ہے, وہ ہماری لائفز میں انٹیگریٹ ہو گیا. اور جس طرح کریئر کمپس ہے, اب ہر سال یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کھلتے ہیں, تو اس ٹائم پہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے اس کی کہ کریئر کون سا ڈیسائیڈ کرنا ہے, کریئر پاتھ جو میرا پچھلا وہ تھا. اور پھر لیگل مائنڈ جو میرا پروجیکٹ تھا, اس کا بھی ہم ورژن 2 ابھی نکال رہے ہیں, اس کے اوپر امپروومنٹس لا رہے ہیں. تو وہ بھی لیگل ایشوز بھی لوگوں کو لائک سارا سال آتے ہی رہتے ہیں, انہوں نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. سو لانگ ٹرم میں اسی طرح کے پروجیکٹس دیکھتا ہوں کہ جو ایک بار کر کے ایسا فن پروجیکٹ نہ ہو کہ بس آپ نے بنایا کہ ایک بار وہ یوز کیا کسی نے اور اس کے بعد اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن اس کی ہونی چاہیے, پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن. اچھا, ایسے میں کیا اسکریچ سے آپ نے یہ پورا ڈیزائن کیا اور بنایا, اور ابھی آپ اس کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, اور ظاہر جب پورے کراپ سائیکل مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ بہتر طور پہ اسے آگے رول آؤٹ کر سکیں گے؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں حاشر اور بھی بہت سے ادارے ہیں, اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ اسی ڈومین میں کام کریں. بیکاز دی ادر ڈے آئی واز انٹرویوئنگ سم ون فرام اسپارک کو, تو انہوں نے مجھے ایگزیکٹلی یہ بتایا کہ سیٹلائٹ سے کیسے وہ امیج لے رہے ہیں, اور کیسے وہ اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں, کیسے وہ ڈیٹا لے رہے ہیں, کیسے کراپس میں اس کی ہیلتھ کو لے کے فارمر کو ہیلپ آؤٹ وہ کر سکتے ہیں. سو پروجیکٹس تو ہو رہے ہیں, اور دیکھیں اسپارکو از اے بگ نیم, دیٹ مینس کہ اور بھی یونیورسٹی میں اور بھی اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. سو مائی کویشچن از کہ الگ الگ کام کرنا, کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ دیکھیں, یہ بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو, اور آئی ایم شیور کہ ہوگی آپ کی, کہ آپ دیکھیں کہ اور کون ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے پاکستان میں, اور کس یونیورسٹی میں اس پہ کام ہوا ہے, کس ادارے نے اس پہ کام کیا ہے, اس کی کیا لمیٹیشن تھی. لیٹس ورک آن دیٹ پرٹیکولر لمیٹیشن اینڈ فکس دیٹ ایشو, ازنٹ اٹ؟ ایسے ہی ہم نے دیکھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں ہم نے لمیٹیشن دیکھی تھی کہ کراپ کے لاسز ہو کیوں رہے ہیں, تو ہم نے پچھلے ریسنٹ ایئرس کا دیکھا کہ یوزر اینڈ پہ جو ہے نا وہ نیگلیجنس آ رہی ہے. جو فارمر کا بالکل یوزر اینڈ ہے وہ اس کو لاگ نہیں کر پاتا, اس کو یاد نہیں رکھتا, اور اسمارٹ فون اب آلموسٹ ہر پاکستانی کے پاس ہے. لٹریسی ہے وہ اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ, بھلے اسمارٹ فون تو ہے, ہاں جی اسمارٹ فون ہے, بٹ اس کا نا ایز آف ایکسیس نہیں ہے ان فارمرز کے پاس, اور وہ مینٹل اپنی ریٹینشن پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیزیز تھی, یہ تھا, اور ان کا نا پھر اگر بعد میں وہ بھول جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے لاسز ہوتے ہیں. تو یہ ابھی جو ہے اگر سیٹلائٹ سے کوئی
آرگنائزیشن ان کو ہیلپ کر بھی رہی ہے وہ نو ڈاؤٹ ان کو ہیلپ کرے گی, لیکن اتنی جو چھوٹے لیول پہ جا کے ہم نے اس کا سوچا کہ جو بالکل فارمر کے اینڈ پہ اس کی نیگلیجنس ہے نا وہ اس سے ختم ہو سکے. نیگلیجنس تو نہیں کہیں گے, اگر اس کو بھول جاتا ہے سارے انسان ہیں تو اس کو ظاہرہ کیٹر کیا جا سکتا ہے, یا پھر وہ اپنی جو ہے فرٹیلائزر کی ریشو کیا سیٹ کرتا ہے, وہ فرٹیلائزر کی ریشو ابھی یوز کرنی بھی چاہیے یا اس کو امپروو کم ہر ڈومین میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا زین, آپ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, اویئرنیس جو ہے وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے سائبر سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے؟ بہت سارے لوگوں کو اب پتہ ہے کہ لنک پہ کلک نہیں کرنا, خیر بہت سارے لوگ پھر بھی کر دیتے ہیں. کوئی لنک آ رہا ہے اس کو کلک نہیں کرنا, آپ سے کوئی بینک ڈیٹیلز مانگ رہا ہے کال کر کے, آپ نے وہ نہیں پرووائڈ کرنی, شاپنگ کہاں سے کرنی ہے, آن لائن اپنا ڈیٹا سیو نہیں کرنا. اب تو بتا کے ہم تھک گئے, اور سوشل میڈیا پہ خود بہت ساری ایسی اویئرنیس ہم دیکھ رہے ہیں جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. کیا بڑا چیلنج ہے, لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, یا پھر اتنا زیادہ اس کا کرائم ریٹ بڑھ چکا ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ ایسے ہی ہے. اصل میں اس میں ون آف دی موسٹ کی فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ دا ہیکر ڈز ناٹ ہیک یور ڈیوائس, دے ہیک یور سائیکالوجی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اف آئی ایم الاؤ ٹو ہیک یور ڈیوائس تو اٹس امپاسبل کہ میں اس کو کریک کر سکوں, بٹ آئی ول ہیک یور سائیکالوجی ٹو گیو می دا ایکسیس آف یور ڈیوائس. تو ہیکر بھی اسی پرنسپل پہ کام کر رہے ہیں. وہ ہیومن کی سائیکالوجی کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ اسکیم کال کر لی اور لوگوں کو کہا کہ یار آپ نے یہ ٹرانزیکشن میٹ کی, آپ کو او ٹی پی آیا. اسی طرح فیس بک مارکیٹ پلیس میں بہت زیادہ اسکیم ہو رہا ہے آج کل, اور اسپیسیفکلی ان دی پاکستان, اور اس پہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. فیک ایڈس لگ رہے ہیں, لوگ فیک چیزیں بائی کر رہے ہیں, وہ پیمنٹ میٹ کر دیتے ہیں بٹ ان کو چیز نہیں پہنچتی ہے. تو اس طرح کے ڈیجیٹل لنکس آ رہے ہیں, آپ اس کو کلک کرتے ہیں, واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے. تو وہ بیسکلی آپ کی سائیکالوجی اس طرح ہے, بیکاز وی آر آلویز ایگر کہ یار سوشل میڈیا پہ ہمیں کچھ ریمارکیبل دیکھنے کو ملے گا, بٹ انفارچونیٹ ان دا ریزلٹ ہمیں کیا ملتا ہے, ڈیوائس ہیک ہو جاتی ہے, کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو ہیکر ڈیوائس کو ہیک نہیں کرے, وہ آپ کے ہیومن سائیکالوجی کو ہیک کر رہے ہیں, اور وہ آپ کے ذریعے ہی آپ کی ڈیوائس کو ایسا ہی ہے آئی تھنک. لیکن وہ کھیل رہے ہیں لالچ والے ایلیمنٹ سے بھی, بیکاز دیکھیں وہ یہ ایلیمنٹ لے کر آتے ہیں, لالچ دی جاتی ہے کسی نہ کسی فارم میں, اور جب ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہم لٹ جاتے ہیں. آج کل نیا آیا, ہم آن لائن شاپنگ تو ہم سب کر رہے ہیں, اب آتا ہے جی فلانی کمپنی سے ہم بات کر رہے ہیں, آپ کو او ٹی پی آیا ہوگا, تاکہ آپ کا پارسل آپ تک پہنچایا جا سکے. اب دیکھیں کتنا, آپ جو سائیکالوجی کی بات کریں, اور آپ کو بعض اوقات یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سا پارسل کا آرڈر کیا ہے. تو وہ اچانک آپ کبھی ڈرائیو کر رہے ہیں, یا چلیں لیٹس سپوز آپ کہیں بیٹھے ہیں محفل میں, آپ او ٹی پی شیئر کر دیں گے, یو ڈونٹ نو کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ فراڈ ہے. بس اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یو ہیو اے ویری گڈ میموری. آپ کو اچھی میموری کے ساتھ آپ کو چیز پہلے انڈرسٹینڈ کرنے پڑے کہ یار آیا میں نے وہ ڈیٹیل کس کو شیئر کرنی ہے, یا اف سم ون از کالنگ می تو کیا میں نے وہ آرڈر کیا ہے یا نہیں کیا. آپ اس کی ڈیٹیلس دیں. آپ ڈائریکٹلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو ایڈریس اپنا بتا دیا, اس کو اپنی ڈیٹیلس شیئر کر دیں, بٹ فرسٹ کنفرم کہ یار کون سا آرڈر ہے, کہاں ڈیلیور کیا ہے, کدھر سے کال آئی ہے, کس ادارے سے کال آئی ہے, سو دیٹ کہ آپ کو کچھ ریئلائز ہو, آپ کے مائنڈ میں کوئی ریکال ہو چیزیں. ڈیفینیٹلی پیپل یوزنگ سو مچ جو آپ کی مارکیٹ ہے, جو ڈیجیٹل مارکیٹ ہے, اس کو یوز کر رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ یو ہیو آلویز بی ریمبر کہ یار آیا میں نے کس چیز کی کہاں سے خریداری کی ہے, اور پھر جو انفارمیشن مجھ سے مانگی جا رہی ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے. تو دس از ون آف دا کی فیکٹر ان دا پاکستان. اور ویجیلنٹ رہنا پڑے گا سب کو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وقت پر مختصر تھا, ورنہ ہمیں ابھی یہی پہ کچھ بات کرنی تھی, بٹ تھینک یو ویری مچ زین, آپ نے جوائن کیا ہمیں. آشد تھینک یو, آپ نے بڑا زبردست پروجیکٹ اس بار بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ اس کو کمرشل پہ لے کر جائیں. دونوں کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے, اب تو میں کہوں گی جو پریزنٹ ہے, وہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے کہ کیسے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے ہر چیز پر کام کرنا ہے, ہر ایشو پر ہم نے کام کرنا ہے, اور اس کو سولوشن اورینٹیڈ اپروچ اپنے اندر جو ہے وہ لے کر آنی ہے. ایسی ہی دو والنٹیئر سے آپ کی ملاقات کروانے لگی ہوں. میں والنٹیئرس اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیشہ پیسہ جو ہے ہم نہیں پرائیورٹی رکھ رہے ہوتے کہ یہ ہماری پرائیورٹی ہے. کلائمیٹ,
ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہم خیال نہیں رکھ رہے, کیا کام ہمارے کرنے کے ہیں, کیونکہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والی جنریشن اس کو بھگتے گی, ہم بھگت رہے ہیں, کانسیکوینسز ہمارے سامنے ہیں. ہم نے پہلے بھی آپ کی ملاقات کروائی تھی ان دونوں والنٹیئر سے کہ کس طرح سے یہ سیو دا ٹریز جو کیمپین ہے اس کو لے کر چل رہی ہیں, کتنے درخت ہیں ان کو ریلوکیٹ یہ لوگ کرتے ہیں, بیکاز جہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں سے درخت کاٹنے پڑ جاتے ہیں, لیکن یہ چیز کوئی نہیں سوچتا کہ اچھا یہ جہاں سے درخت کٹ رہا ہے تو اس میں کمی آ رہی ہے درختوں میں, تو ہمیں کس طریقے سے دوبارہ سے ان درختوں کو ریلوکیٹ کرنا ہے یا ہمیں درختوں کو اگانا ہے. تو کس طرح سے یہ کیمپین وہ لے کر چلے, کتنا عرصہ ہو گیا اور اب اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اب جو کیمپین وہ لانچ کرنے لگے ہیں وہ ہے جی سیو دا واٹر, کیسے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں, کیسے ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں, کیا سٹیپس ہم لے سکتے ہیں ایز این انڈیویژول. سو کیمپین کب سے لانچ ہو رہی ہے, آپ کس طرح سے اس کا پارٹ بن سکتے ہیں, تو آج اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں ماہم فریال خواجہ سے. السلام علیکم ماہم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عائشہ ثانی خواجہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میرے خیال ہے سب سے پہلے شعیب, جو ہم نے جہاں سے پہلے ہم نے گفتگو چھوڑی تھی کافی پہلے جب یہ ہمارے پاس آئی تھی, تو ہم نے درختوں کو کس طرح سے محفوظ کیا جا رہا ہے, کس طرح سے نئے درخت جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, اس بارے میں بات کی تھی. تو اچھا کیمپین کہاں تک پہنچی, وہ کتنی اب آپ لوگ اس حوالے سے کامیاب ہو چکے ہیں؟ ویسے ہم یہ بہت سالوں سے اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے شروع میں بس ایک آئیڈیا کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا, لائک ورنہ لوگ مطلب اپنی نارمل لائفس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, تو اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے کہ وہ اپنے کانسیکوینسز بیسکلی ان ایشوز سے کیسے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم ٹریز کے بارے میں سب سے پہلے فوکس کریں, کیونکہ جب تک ہم اپنے پرانے ایشوز کو ایڈمٹ نہیں کریں اور ریکگنائز کریں آگے بڑھ نہیں سکتے. صحیح بات ہے. تو اس لیے ہم نے بیسکلی سب سے پہلے سوچا ڈیفارسٹیشن جتنی زیادہ ہوتی ہے, پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے آبویسلی, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سوچتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی ہمارا امیج کیسے ہے, اس کی وجہ سے ہم یہ ٹریز کو اتنا وہ بریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ رہے نہیں ہیں کہ اس طرح آگے ہمیں کیسے افیکٹ کرے گا. اس لیے ہم نے یہ کیمپین سٹارٹ کیا, جس طرح ہم نے پہلے بھی مینشن کیا ہے, سیو دا ٹریز. اور اس سے ہم لوگ یوزلی بس فارسٹ کے اندر جاتے ہیں, ان کی بیسکلی ویڈیوز بناتے ہیں, ان کے بارے میں اویئرنیس اسپریڈ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ آئیں اور ایکسپیرینس کریں تاکہ لوگ اس سے کنیکٹ ہو پائیں اور انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے. تو جب بھی ہمارا کوئی ایک بہت 100 سال پرانا ٹری ہوتا ہے, اتنے لوگ ان کو بیسکلی ٹورسٹ آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, لیکن اتنا اس کے بارے میں کیئر نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے پولوشن وغیرہ بھی ادھر بہت پھیلائی جاتی ہے. تو اگر ایک جگہ سے کنسٹرکشن کے لیے ہم ریلوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان ٹریز کو, تاکہ انسٹیڈ آف یہ ہوئے کہ ہم بس توڑ کے ان کو کہیں اور ڈالیں, ہم روٹ سے ان کو اٹھاتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں. تو کافی سالوں سے ہم لوگ یہ اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اور ابھی تک شاید بہت سے ہنڈریڈز میں سے ٹریز ہم نے موو کر دی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے پاس. اوکے, تو یو ہیو اے ٹیم جس کے ساتھ مل کر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, بیکاز ریلوکیشن از اے پراپر ٹاسک. جی, اصلی میں ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور بہت زیادہ یہ بورڈز ہوتے ہیں جو اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اصلی میں اس کے لیے سمپتھی شو کرتے ہیں. تو ان نے ہمیں ٹیمز بھیجی ہوتی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوتا ہے, اور بہت زیادہ کنسٹرکشن ورکرز مل کے اس کے اوپر کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اسلام آباد میں دیکھتے ہیں کہ سی ڈی اے کا جو انوائرمنٹ ونگ ہے وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی درخت لگا ہوا ہے, کسی وجہ سے آپ نے اسے کاٹنا ہے تو آپ نہیں کاٹ سکتے اس کو. ایک سرٹن جو اس کی لمیٹیشن ہے وہ ظاہر ہے بالکل ہے, یا سرٹن جو آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ اچھا آپ کس طرح اس کو ٹرم کر سکتے ہیں. ادروائز وہ ٹرم بھی آپ نے پراپرلی پلاننگ سے کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کا دل چاہا یہاں سے ٹرم کر دینا, آپ نے ٹرم کر دیا, ایسا نہیں. آپ کے اپنے بال تو نہیں کہ آپ نے ٹرم کروا دینے, درخت ہے پراپر ہے, اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. سو اب چونکہ ہم سیو دا ٹریز کیمپین کی بات کریں, ایٹ دا سیم ٹائم جو کہ نئی کیمپین جو سبین آپ نے بھی کہا سیو دا واٹر, جس کو آپ لوگ لانچ کرنے والے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسلام آباد میں بالخصوص میں پھر سی ڈی اے کا نام لوں گا کہ انہوں نے بل بورڈز بھی لگائے, اویئرنیس کیمپینز بھی لانچ کی کہ کیسے ہم نے بارش کے پانی کو بھی محفوظ کرنا ہے, کیسے آپ نے رین واٹر ہارویسٹنگ کرنی ہے, کیسے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو گراؤنڈ واٹر جو نیچے جا رہا ہے اس کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے. یہ نہ ہو کہ بس بارش کا پانی آئے اور بس وہ ضائع ہو جائے, وہ اپنے گراؤنڈ میں جانا چاہیے, بڑا امپورٹنٹ ہے. سو ایکٹیولی کس طرح سے ہم لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ ہم ماہم سے بات کر لیتے ہیں. ماہم, سیو دا واٹر یہ جو کیمپین تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اس کا آئیڈیا ہے آپ کا؟
بیسکلی اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے 20 ایئرز اگو جو ہمارے گھر کے پاس جو واٹر لیول تھا وہ اراؤنڈ 60-50 فیٹ تھا, ٹھیک ہے, اور آج 20 سال بعد 550 فیٹ تک وہ واٹر چلا گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے کافی سارے ریزنز ہیں, اور جو مجھے لگتا ہے مین ریزن یہ ہے کہ بیسکلی ڈیولپڈ ایریاز میں کانکریٹ اور سیمنٹ کی روڈ بنی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے جو رین واٹر ہے ہم واپس ارتھ کو فیڈ نہیں کر پاتے, کیونکہ آبویسلی اس دنیا میں جو ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ہم اس کو ریسائیکل کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو بنی تھی وہ واٹر تھی, ٹھیک ہے, اور ان ون وے اور ندر ہم اسی ایگزیکٹ سیم واٹر جو ملینز آف ایئرس پہلے ہمارے پاس تھا ہم اسی کو ری یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنے ڈیولپڈ ایریا سے واٹر نکال رہے ہیں تو ہمیں ایک ایسا طریقہ بنانا ہے جس کی وجہ سے وہی واٹر واپس زمین کے اندر جائے تاکہ واٹر لیولز رائز ہوں, کیونکہ ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ فارم والے ایریاز پہ اور ولیج ایریاز میں جہاں پہ کھیت ہوتے ہیں وہاں پہ واٹر آپ کو ایٹ لیسٹ 10-15 فیٹ پہ آسانی سے آپ کو پانی ملتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, ہمارے پاس فارمز بھی ہیں کافی جگہوں پہ, اور اڈالہ روڈ سے اگر آپ آگے جائیں وہاں پہ چونترائی کے علاقہ ہے, وہاں پہ ہمارا فارم ہے, وہاں پہ ہمیں 15 فیٹ پہ آسانی سے پانی ملتا ہے. اور یہ آبویسلی مین ریزن ہمیں لگتا ہے یہ ہے کیونکہ رین واٹر اسٹریٹ اپ زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ واٹر لیول کو انکریز کرتا ہے. اب ہمارے گھر کے پاس ہر جگہ روڈز ہیں اور وہ پانی اندر جا ہی نہیں پاتا, تو اس کے سولوشنز میں ہم ایک رین واٹر ہارویسٹ کا سسٹم جو ہم پلانٹس بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیپ انڈر واٹر پانی جائے تاکہ واٹر لیولز رائز ہوں. اور کیونکہ ہم اتنا یوز کرتے ہیں اور پولوٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو واٹر لیول اتنے لو ہیں وہ بھی پولوٹڈ نکلتے ہیں, وہ اتنے صاف نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اریگیشن سسٹمز ہیں وہ ابھی تک 100 سال پرانے نظام پہ چل رہے ہیں کہ جو کسان ہیں وہ فلڈ کر دیتے ہیں فیلڈس کو. 1 کلو چینی 1 کلو چاول اگانے میں آلموسٹ 2000 سم تھنگ لیٹر پانی لگتا ہے. بس اتنا سا چینی اور ہمیں چاول کے لیے ہمیں اتنا زیادہ پانی ضائع کرنا پڑتا ہے. اگر ہم وہی پانی ادر یوزز کے لیے استعمال کریں, اگر ہم اس کو سیو کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جنریشن میں ہمیں پانی زیادہ آسانی سے مل سکتا ہے. کیونکہ اس لیول پہ اگر آپ دیکھو تو کچھ سالوں کے بعد ہمیں پانی ملے گا ہی نہیں, وہ ہمیں thousands of feet نیچے پانی ملے گا. ابھی بھی ایسا ہی ہے وہاں. آپ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کہا کہ پہلے اگر 60 فیٹ پہ پانی تھا 500 فیٹ پہ پانی نہیں مل رہا. اسلام آباد کے بہت سیکٹرز جہاں پہ بورنگ ہوئی ہوئی تھی اب وہ بور سوکھ گئے ہیں, وہاں پانی ختم ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کہا. دیکھیں انفراسٹرکچر ڈیولپ ایسا ہوا ہے کہ پانی گراؤنڈ کے اندر جا نہیں رہا. رین واٹر ہارویسٹنگ, اب دیکھیں ہر بندہ جس کا ایک پرانا گھر ہے جس نے وہ اس طرح ڈیولپ نہیں کیا اس کو کہ پائپس ایسے لگے ہوں یا کوئی ایسا ایریا بنایا ہو جس میں پانی جا رہا ہو, پرانے گھر والے کیا اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اتنا آسان ہوتا ہے؟ ابھی تک پاکستان میں ہم نے دیکھا نہیں ہے, بٹ تھوڑے رین واٹر ہارویسٹنگ کے پلانٹس ہوتے ہیں جو بیسکلی ڈیپ زمین تک پانی پہنچا سکتے ہیں. تو ہمیں ایک نیا طریقہ, آئی تھنک یہ ایک نیا طریقہ ہمیں انوینٹ کرنا چاہیے رادر دین ایسا کوئی پرانا طریقہ جو پہلے کا یوز ہو رہا ہے. اور بیسکلی اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی گارڈن ہے تو اٹ ایون لائک اے لٹل بٹ آف, آپ کے پاس اگر زمین ہے, اگر آپ اس زمین کے تھرو زمین میں پانی لے کے جا رہے ہو تو ایون اے لٹل اسکوائر آف آئی تھنک لینڈ وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے گھروں کے آس پاس اگر کوئی پارک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ایسا پانی پہنچائیں پائپ کے تھرو اپنا, جیسے چھت پہ جو بھی پانی آ رہا ہے کہ بس وہ مٹی کے اوپر آئے تاکہ وہ جذب ہو جائے, اس کے اندر آہستہ آہستہ گراؤنڈ واٹر میں چلا بھی جائے. بٹ یہ اویئرنیس ہمیں نہیں دی جا رہی ہوتی, اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں کی جو کیمپین ہوگی اس سے بھی فائدہ ہوگا جیسے پہلے فائدہ ہوا. کب آپ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں, کن کن پلیٹ فارمس پہ, اینڈ اسپیشلی والنٹیئرس کیسے آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم بیسکلی اویئرنیس پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف زیادہ آئیں اور کیئر کریں. جیسے سیو دی ٹریز کے حوالے سے اس کو بھی کافی سال لگے تھے کہ ہم نوٹس ہوں اور ہمیں اتنے بڑے لیول پہ کہ ہمیں سی ڈی اے بھی کانٹیکٹ کرے. اتنے بڑے لیول پہ جانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے, کافی محنت لگتا ہے. تو کافی سالوں پہلے ہم نے کلین سوا ریور کا پروجیکٹ بھی تھوڑا بہت اسٹارٹ کیا تھا جس میں ہم سوچے تھے کہ ہم سویج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں, کیونکہ بیسکلی یہ جو نالا لئی اور یہ سب کچھ ہے یہ سب کچھ پہلے سواں ریور تھا, اور نالا جو ہے وہ جا کے ریور میں جا کے ان کو پولوٹ کرتے ہیں. تو ہمارا مین پرپز ابھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم سویج ٹریٹمنٹ زیادہ کرنا شروع کریں. ہر سٹی میں ایک سویج ٹریٹمنٹ منیمم ایک ہونا چاہیے سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ جس میں ایون بلیک واٹر ٹریٹ ہو, گرے واٹر ٹریٹ ہو, کیونکہ اسپیشلی جو گرے واٹر ہے کیونکہ اس میں آپ کا نہانے والا, منہ دھونے والا, برتن دھونے والا جو پانی ہوتا ہے obviously اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں صابن وغیرہ کے, تو آپ اس کو پلانٹ میں نہیں لگا سکتے. تو پہلے آپ اس کو تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کرو اور ہمیں وہی گرے واٹر کو
इरीगेशन में इस्तेमाल करना चाहिए. और रिगार्डिंग ये जो हमारे पास पानी के और प्लांट्स हैं, फिर ऑब्वियसली ज़ाहिर है लोग जुड़ते जाते हैं और फिर ज़ाहिर है नंबर भी बढ़ता जाता है. अच्छा आयशा, आप ये कह रही थी कि ट्रीज़ से मुतालिक क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपने दरख्त बचाने हैं तो आपको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं लोग. एक तो ये कि आप खुद इदारों से कांटेक्ट करते हैं, खुद आप लोग नज़र रखते हैं. अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है वहाँ पर उस एरिया में दरख्त ज़्यादा हैं जिनको काट के ज़ाहिर है वो ज़ाया हो सकते हैं, उनको रीलोकेट किसी ने करवाना है तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? ये हमारे फादर हैं ख्वाजा मज़हर, उनने सोशल मीडिया में बहुत सालों से रूट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है. सही. वहीं पर लोग उनको कांटेक्ट करते हैं और इसके थ्रू वो टीम्स को लाते हैं और वहाँ तक मतलब मूव करते हैं. तो बेसिकली उनसे ही शुरू हुआ है ये सब कुछ. सही, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोगों को. और ऐसे में जो हम एक और कॉन्सेप्ट भी देखते हैं ना, जो कि बड़ा हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर नाउ इन इस्लामाबाद इन पंजाब एज वेल, कि जो थोड़ा सा भी इलाका एरिया आपके पास अगर मौजूद है, आप छोटे छोटे तालाब बना लें और जो भी पानी बारिश का पानी अगर वहाँ पर इकट्ठा हो तो वो आपके ज़मीन में जज्ब होगा और ग्राउंड वाटर राइज करेगा. ये कितना कारामद है और कितना इस पर आपने देखा कि काम हुआ है? ऑब्वियसली बहुत काम हुआ है क्योंकि सारे विलेज एरियाज़ में यही होते हैं. हमारे पास तालाब होते हैं जहाँ पे फ़िशिंग भी होती है, जहाँ पर लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं, बोटिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वाटर लेवल्स हाई ही होते हैं. तो इफ़ एवरीवन स्टार्ट्स इम्प्लीमेंटिंग दिस पार्ट इनटू द लाइफ कि वो गार्डन्स भी बनाएं और वो बैकयार्ड्स अपने लिए रखा करें जब वो अपने घर बनाते हैं और ऐसे पॉन्ड्स बनाएं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. तो इंशाल्लाह इन मे बी 20 ईयर्स हमारे पास वाटर लेवल्स राइज हो जाएंगे और हमें इजीली अवेलेबल पानी मिलेगा. क्योंकि अभी सबसे बड़ा इशू वैसे ये है कि पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट की तरफ फोकस नहीं कर रहा है. हमारे इरिगेशन सिस्टम्स हैं वो भी अभी 20 साल पुराने के ही हैं, कोई आगे मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहा नहीं है. तो मुझे लगता है हमें इसके बारे में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, इससे बेहतर कि हम पास्ट पे. एब्सोल्युटली. और इसमें इससे पहले जो बात आपने की ना, बिकॉज इस पर भी बहुत ज़्यादा बात हुई तो लेकिन काम नहीं हुआ. हाइब्रिड सीड एंड हाइब्रिड क्रॉप्स, क्योंकि हम देखते हैं ना बड़ा अच्छा कहा, चावल और चीनी यानी शुगर केन एंड राइस, इसकी जो फसल है इसको उगाने में पूरे प्रोसेस में हम बहुत सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. आई मीन वो जो पूरा पानी है उसकी ज़रा कॉस्ट है, उस कॉस्ट के अगेंस्ट क्या राइस और शुगर, स्पेशली मैं शुगर के पर्सपेक्टिव से कहूँगा कि हम कहते हैं जहर है ये, और हम उसको जहर को उगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पानी ज़ाया कर रहे हैं. तो ये बाकी वी नीड सम टेक्नोलॉजी या वी नीड सम एडवांसमेंट्स इन दिस कि हम उस पानी को बचाएं, पानी कम इस्तेमाल हो और फिर हम क्रॉप्स की तरफ बढ़ सकें. एट द सेम टाइम कोई मैसेज आप देना चाहती हो, यू नो, इट्स नॉट जस्ट कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें या क्रॉप्स की बात करें. गाड़ियाँ धोने में आज भी हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. बच्चे स्पेशली जिनको उस तरह से हम नहीं अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके, अगर वॉशरूम गए हैं टूथ ब्रश करने के लिए भी तो बस पानी खुला हुआ है और चल रहा है, बर्तन धुले हैं तो बस नल खुला हुआ है और चल रहा है, लॉन्ग शावर्स हैं. एट द सेम टाइम पानी समहाउ घर धोने में हम देख रहे हैं पानी बहुत ज़्यादा हम ज़ाया कर सकते हैं. व्हेन देयर आर अदर मीन्स टू क्लीन योर हाउस वी आर स्टिल यूजिंग द सेम वे कि हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले तो हमें ऑब्वियसली ये देखना है कि हमें माइंडफुल होना है वाटर यूसेज में, स्पेशली नहाने में भी आपको माइंडफुल होना है, क्योंकि इफ़ यू नॉट थिंकिंग राइट नाउ तो फ्यूचर का क्या बनेगा, क्योंकि हम ही अपनी बेहतरी के लिए अभी सोच रहे हैं, हमारी जनरेशन और अगली जनरेशन की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं. तो अगर हम अभी माइंडफुल नहीं होंगे तो कब होंगे. और वैसे एक बात हमने एक और चीज़ नोटिस की है, क्योंकि अभी सोलर जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो हमने नोटिस किया है कि जो किसान हैं जिनके पास सोलर आ जाता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरे दिन पानी की मोटर चला के रखेंगे कि जब तक बिजली चलती है तब तक मोटर चलाओ और खेतों को पानी दो. और आई थिंक ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि इवन इफ़ यू आर ग्रोइंग क्रॉप्स आपको माइंडफुल होकर पानी इस्तेमाल करना चाहिए. हाँ आपके एरिया में पानी है लेकिन इसका ये मतलब नहीं दूसरी एरियाज़ में पानी है. और एट द एंड ऑफ द डे जो वाटर लेवल हैं सिर्फ एक एरिया से कनेक्टेड नहीं होते, वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड कनेक्टेड होते हैं. तो अगर आप एक जगह पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो दूसरी जगह पे कम हो रहा होता है, तो हमें माइंडफुल यूसेज और कहीं देखें हम ये एहसास की बात है कि हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लें. आयशा आपका कोई मैसेज हो? जी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हम लोग ऑब्वियसली बहुत प्राउड लोग हैं, हम अपनी कंट्री को बहुत रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने प्रॉब्लम्स को बहुत इग्नोर करते हैं. साथ साथ अपने अंदर कोई हमारे पास इश्यूज़ होते हैं हम उनको सॉल्व करने की जगह दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, और हम अपने इंटरनेशनल इमेज के बारे में भी बहुत केयर करते हैं. तो मुझे लगता है कि हमें बाहर फोकस करने की जगह अपने कोर के ऊपर फोकस करना चाहिए. इन प्रॉब्लम्स को जब तक हम एडमिट ना करें तब तक सॉल्व नहीं हो सकती हैं. फिर इसी तरह एक्सटीरियर हमारा ठीक हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे. आयशा थैंक यू वेरी मच. हम बहुत शुक्र के साथ मौजूद थे. सेव द ट्रीज एंड सेव द वाटर, इन कैंपेन से मुतालिक हम बात कर रहे थे. हम सबको भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं. ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे. स्टे विद अस.
ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور شعیب ہمیشہ میرے سے سوال کرتے ہیں, گوگل سے سوال ڈھونڈتے ہیں. گوگل سے نہیں ڈھونڈتا, خود سے کرتا ہوں. جواب ان کو پتہ ہوتے ہیں اور پھر یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اوپننگ میں, جی آج سبین سے ایک سوال ہے اور مجھے بتائیں کہ فلانا فلانا فلانا, اور پورے اسٹارٹس مجھ سے مجال ہے کبھی جواب دیو, ہمیشہ جواب ہی کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہوتا نا, میں نے گوگل نہیں کی ہوتی, میں نے چیٹ جی پی ٹی سے نہیں پوچھا ہوتا اس ٹائم پہ. سوری, آج میں نے سوچا کہ شعیب کو ایک چیلنج دیتے ہیں, اور وہ چیلنج جو یہ خود بھی حل نہیں کر پائے گی. تو میں نے آپ کے لیے چیلنج رکھا نا, اپنے لیے تھوڑی رکھا ہے. اوکے ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. خراب تو کر لو پہلے. خراب میں اس کو کر دیتی ہوں ابھی. یہ بڑا مزے کی گیم ہے نا روبک کیوب, ہم گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں, مجھ سے ویسے آج تک ٹھیک نہیں ہوا کبھی. ہاں, میں خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اچھی طرح سے اس کو خراب کر لوں, اس سے پہلے میں اس کو نہ خراب کر دوں. مہنگے والا بڑا مہنگے والا ہے اور مجھے اس کو بہت دھیان سے جو ہے وہ یوز کرنا ہے. چلیں, میری جتنی کوشش ہو سکتی تھی میں نے اس کو خراب کر دیا. اوکے, میں اس کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں شعیب؟ کیونکہ یہ آپ نے جو ہے نا, آپ تو بڑے جینیس بنے پھرتے ہیں. میں کہاں بنا پھرا ہوں جینیس, مجھے بتاؤ نا کہاں بنا پھرا ہوں جینیس, بتا دو. آپ اتنے جینیس بنے پھرتے ہیں اور مجھے یہ تک آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس میں سے ایک رنگ کو فوکس کرنا ہوتا ہے یا ملٹیپل اپروچ. آئی ڈونٹ نو, بٹ دس از سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ. آئی ایم فیلڈ. اس سے پہلے کہ آپ اس کو خراب کر دیں, ہم نے اب جن سے یہ ٹھیک کروانا ہے ان کی طرف, کیونکہ ان کا تعارف بڑا امپورٹنٹ ہے, ان کا کام بڑا زبردست ہے, جس طرح سے وہ چیمپئن بنے اس روبکس کیوب میں. اور ہمیں تو آج پتہ چلا کہ اس کے علاوہ بھی 16 اور طرح کے یہ چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ وہ ورلڈ وائڈ کھیل رہے ہوتے ہیں. عبداللہ گلاب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, اسپیڈ کیوبنگ کے قومی ریکارڈ ہولڈر ہیں. ان کے پاس ڈھیر سارے ریکارڈز ہیں, آلموسٹ 70 ریکارڈز ہیں. خاصے ریکارڈ اب ٹوٹ چکے ہیں, 5-6 پھر بھی ان کے حصے میں آئے ہیں. وہ کس طرح کے ریکارڈز ہوتے ہیں, کیسے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں, آج اس سے متعلق ہم بات بھی کریں گے. مائنڈ کو کس طرح سے ٹرین کرتا ہے یہ گیم, کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے مائنڈ کی ایکٹیویٹی کے لیے, اس پر بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ 2018 میں انہوں نے کیوبنگ پاکستان فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی, اور اس کے تھرو 2018, 2019 اینڈ 2024 میں 3 کامیاب WCNE ورلڈ کیوبنگ ایسوسیشن کے جو ایونٹس ہیں وہ کروا چکے ہیں پاکستان میں. جس طرح میں نے کہا کہ ڈھیر سارے ریکارڈ تو ان کے اپنے, لیکن اب چونکہ وہ ایونٹس کرواتے ہیں 120 ملکوں میں اسپیڈ کیوبنگ مقابلوں میں ایز ورلڈ کیوب ایسوسیشن ڈیلیگیٹ یا آفیشیل خدمات سر انجام دے چکے ہیں. لیکن ابھی جو نیا ان کا پورٹ فولیو وہ ہے کہ ابھی چیئر کر رہے ہیں ورلڈ کیوبنگ ایسوسیشن کو. ماشاء اللہ فرام لاسٹ 2 months ہی از چیئرنگ دیٹ. یہ پاکستان کے لیے بھی بہت ایبسلیوٹلی. تو عبداللہ گلاب کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم عبداللہ, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. جب تک شعیب دے رہے تھے انٹرو, میں نے بہت کوشش کی کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے چیک کرو, خراب کرنے والی ٹھیک نہیں کر سکی. میں اس کو ٹھیک نہ نہیں کر, کیونکہ پہلے ٹھیک بھی میں نے نہیں کیا. لاؤ مجھے واپس کر دو. میرا خیال ہے دوبارہ سے خراب کر دیں صحیح سے. خراب ہے نا, اور صحیح سے کہہ دیکھیں, مطلب جیسے مرضی خراب کر لیں آپ, وہ عبداللہ نے فوراً ٹھیک کر دینا. تو یہ چیلنج ہم عبداللہ کو دیتے ہیں. یہ 2 بھی ہیں نا. اوکے, اچھا عبداللہ, چلیں اس کو تو ہم سالو کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ذرا ایسوسیشن کے بارے میں بتا دیں. ورلڈ کیوبک ایسوسیشن کب اس کی بنیاد رکھی گئی اور آپ کس طرح سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے 2003 میں 2 فاؤنڈرز نے کھڑی کی تھی, جب انہوں نے دیکھا کہ کیوبنگ کا بہت ہی انٹرسٹ ہو گیا دنیا میں, لیکن کوئی آفیشیل کمپٹیشنز نہیں اور آرگنائزیشن کھڑی نہیں ہوئی. تو یہ نیدرلینڈز میں فاؤنڈ ہوئی تھی. اب آپ کو پتہ ہے روبکس کیوب ورلڈ کا بیسٹ سیلنگ ٹوائے ہے, 380 ملین پیسز ہیو بین سولڈ. سو دے اسٹارٹ دی آرگنائزیشن 2003. پھر اس کے بعد ہر ملکوں میں کمپٹیشن شروع ہو گیا, اور کینیڈا جس میں میں بھی کرنٹلی رہتا ہوں, انہوں نے پہلی ورلڈ چیمپئن شپ وہاں پہ آرگنائز کی. میری اس میں ہوئی ہے, اوبیسلی گھر میں تو ہر بچے کے پاس ہی ہوتے ہیں, میرے والدین دونوں میرے لیے لے کر آئے, کبھی ہوا نہیں. لیکن جب 2013 میں کینیڈا گیا تو وہاں پہ انہوں نے پھر لے کر دیا, اور ایک دوستوں کے چیلنج کی وجہ سے میں شروع ہو گیا اس میں. انہوں نے کہا تم کر کے دکھاؤ, میتھ میں بڑے تیز ہو لیکن یہ تو کر کے دکھاؤ. تو ادھر سے شروع ہوا. 2014 میں نے پہلا کمپٹیشن میں حصہ لیا, چند نیشنل ریکارڈ اس وقت توڑے. پھر کر کے میں نے دیکھا کہ پاکستان میں 250 ملین پیپل ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک کمپٹیشن بھی نہیں ہو رہا. چھوٹے چھوٹے ممالک میں 100 کمپٹیشن ہو رہے ہیں ہر دوسرے مہینے. تو میں نے پھر اس وقت انیشیٹو لیا کہ پاکستان آ کے میں کراتا ہوں. ہم نے رشیا بیلاروس سے ایک آفیشیل ریفری کو بلایا, اس کو ٹھہرایا, اس نے کمپٹیشن کروایا, ویری سکسیزفل. پھر الحمدللہ اگلے سال مجھے WCA نے اس وقت خود بنا دیا ایک ریفری آفیشیل, اور پھر میں نے آگے پاکستان میں 2019 اور 2024 میں بھی 2 کمپٹیشنس کروائے. آن ٹاپ آف دیٹ میں نے کینیڈا, نارتھ امریکہ میں نارتھ امریکن چیمپئن شپ اس وقت, اور آئس لینڈ بھی گیا ہوں, USA کافی اور کمپٹیشنز ڈیلیگیٹ کی آرگنائز کیے. اب ریسنٹلی اب اتنے میں نے کمپٹیشنس کر لیے تھے کہ ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہماری اسٹریٹجی اور ویژن ہوتی ہے WCA کی, وہ جو سیٹ کرتے ہیں تو پاتھ فارورڈ کہ یہ آرگنائزیشن کس طرح پھیلاتے ہیں. اب 166 ملکوں میں ہم ہیں, آلموسٹ 300,000 کمپیٹیٹرز ایکٹیولی ورلڈ وائڈ. تو پھر 2025 میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ورلڈ وائڈ ووٹ ہوا تو میں الیکٹ ہوا,
اور الحمدللہ ریسنٹلی 2 مہینے پہلے انہوں نے مجھے چیئر اپوائنٹ کیا ہے ہیڈنگ دی انٹائر آرگنائزیشن. ماشاءاللہ دیکھیں 166 ملکوں میں ظاہر ہے اس کا پھیلاؤ ہے جس کو آپ چیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سو سبین نے زیادہ خراب تو نہیں کیا اس کو؟ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا ان کے بھی لیے کیا مسئلہ ہے میرا خراب؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے خراب کتنا کیا, وہ بتا رہے ہیں خراب ہی صحیح نہیں کیا. ہائے ہائے یعنی تم نے ایک جو کام خراب کرنا تھا وہ بھی میں نے صحیح وہ سے بھی نہیں صحیح کیا. سے نہیں کیا لیکن جب چیمپئن سامنے بیٹھے ہوں تو ان کو خراب چیز خراب نہیں لگتی نا, آسان لگ رہی ہوتی ہے. اچھا تو اس کو ہمیں ذرا ٹرک بھی بتائیے گا اور کتنے ٹائم میں آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آبویسلی آرگنائزیشن کو ہیڈ کرنے سے پہلے خود کھلاڑی تھا تو کافی کیا. اس کے لیے آپ کے ڈبے میں بند کر کے پیچھے سے آتے ہیں اسکریمبل ہو کے, جس طرح آپ نے کیا ہے کمپیوٹر دیکھ نہیں سکتا. صحیح. پھر 15 سیکنڈ ملتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے, اور اگر آپ نے 15 سیکنڈ سے زیادہ ہو گیا تو پینلٹی ہو جاتی ہے, پھر آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیتے ہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے, بڑا کنٹرول ریگولیشنز ہم نے رکھی ہوئی ہیں اس کے لیے. تو میں نے اب دیکھ لیا, ہم شروع کرتے ہیں ایک چیز سے جو کراس ہے. میں آپ کو ایک بار پہلے تیز بنا کے دکھا دیتا ہوں, پھر ایک بار میں آپ کو سلولی بھی دکھا دیتا ہوں. پہلے تیز والا. پہلے تیز والا. تو ابھی میں نے آلریڈی پلان کر دیا کہ ایک موو یہ کرنا ہے, ایک ادھر کرنا ہے, ایک ادھر. تو کراس میرے دماغ میں بن گیا. نہیں ویسے پتہ چل جائے گا جب آپ کہیں گے تو میں شروع کر دیتا ہوں. چلیں سٹارٹ کریں. چلیں 3 2 1 گو. ٹھیک ہے, تو یہ کراس بن گیا. او مائی گاڈ سو پھر فاسٹ. یہ ابھی آپ دیکھیں گے 2 لیئرز نیچے بن گئی ہیں, اوپر یلو بن گیا, اور اب یہ پورا کیوب سالو ہو گیا. واو. اور اچھا بیچ میں ایک دفعہ میں نے دیکھا یلو کمپلیٹ ہوا تھا, پھر دوبارہ سے مکس ہوا اور پھر دوبارہ سے بن گیا. تو یہ جو سٹیپس ہیں نا کیوبنگ کے, اس کو کہتے ہیں الگوریدمس. آپ پہلی 2 لیئرز تو بنا سکتے ہیں ود, تو ہم اسکریمبل کرنے میں سوری جیسی تیزی کرتا ہوں, لیکن آپ پہلے تو کیوب بنا سکتے ہیں اس طرح. یہ دیکھیں کراس بن گیا. ٹھیک ہے. آپ کراس میں پھر فل آؤٹ کرتے ہیں پیسز کو. تو ایز این ایگزامپل یہ میں نے ایک یہ دیکھیں فل آؤٹ ہو گیا, اب یہ رنگ بن گیا. صحیح. پھر آپ کو میں دکھاؤں گا ایک پیچھے یہ بن گیا, ایک یہ, اور اب پورا کیوب. اینڈ ناؤ یو گاٹ ٹو دس اسٹیج, اس کو کہتے ہیں F12. یہ ایک فریڈرک نام سے ایک خاتون تھی جنہوں نے یہ میتھڈ انوینٹ کیا تھا, اٹس دا فاسٹسٹ میتھڈ. اب آگے الگوریدمس, آلموسٹ 57 کیسز ہیں یلو کے, لیکن اب جو ٹاپ پلیئرز ہیں چائنا USA سے جو ورلڈ چیمپئنز ہیں ان کو 400-500 آتے ہیں. مجھے خود 200 آتے ہیں, لیکن اس لیے ذرا سے سلو ہوں, تو یلو اس میں بن جاتا ہے 1. اب الگوریدمس کی یہ بات ہے, الگوریدمس کا مطلب ہوتا ہے کہ موونگ سرٹن پیسز وداؤٹ افیکٹنگ ایوری تھنگ ایلس. تو آپ نوٹس کریں گے کہ 1 2 3 پیسز آؤٹ آف پوزیشن ہے, تو ایک الگوریدم کروں گا اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور کیوب سالو ہو جاتا ہے. او مائی گاڈ, ویری نائس, زبردست. یہ مائنڈ کو کس حد تک ٹرین کر دیتے, یہ گیم ٹرین کرتی ہے مائنڈ کو, یا مائنڈ آلریڈی آپ کا اتنا ٹرین ہوتا ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں ذرا سا بایس ہے ہمارے پاس انجینئرز اور میتھ اسٹوڈنٹس کا, لیکن یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ الگوریدمز اور کمیوٹیٹر جیسے لفظ ہیں, میتھمیٹک فنکشنز ہیں, ان کو آپ سیکھتے ہیں, تو یہ آپ کی کوگنیٹیو اسکلز اور موٹر اسکلز کو ہیلپ کرتے ہیں. میں جب ایگزام دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے نا صبح اٹھتا ہوں تو آبویسلی ناشتہ شاشتے کے بعد نا ایک بار بلائنڈ فولڈیڈ آنکھیں بند کر کے یا ویسے ہی سالو کرتا ہوں, تو دماغ وہ گیئرز نہیں ہوتے, اٹھ کے چل جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نا سیٹ ہو جاتے ہیں. اگر میں اس کو دوبارہ خراب کروں اور آپ آنکھیں بند کر کے سالو کریں تو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اس کے لیے آبویسلی پہلے آپ 15 سیکنڈز آپ دیکھیں گے آف کورس. نہیں 15 نہیں, اس کے لیے فرق ہے. اس کے لیے آپ ٹائم امیڈیٹلی شروع ہوتا ہے, پھر آپ ذرا سا کیوب کو رٹتے ہیں, دیکھتے ہیں سارے پیسز کدھر ہیں, پھر آپ بلائنڈ فولڈ ڈاؤن کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ بنانے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میموری پیلسز. اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ مجھے منٹ اور 2 کے بیچ میں لگتا ہے یوزلی. لیٹس ٹرائی دس. یہ تو بڑا مزے کی چیز ہے. لائیں جی دوبارہ دے دیں مجھے. سبینہ باتیں کریں. باتیں کرتے ہیں, آپ خراب کرنے پہ فوکس کریں. خراب ہو خود بھی کر, نہیں خراب میں نہیں کرنا نا, آپ صحیح سے کریں گے. میں صحیح سے خراب کروں گا. چیزیں خراب کرنے میں ماہر ہیں اوبیسلی. پاکستان میں کتنا اس کا رجحان آپ کو نظر آتا ہے؟ ورلڈ وائڈ تو اوبیسلی آپ نے آلریڈی مینشن کیا. دیکھیں پاکستان میں مجھے پتہ ہے کہ یہ لاکھوں میں بچے کرتے ہیں, ہر بچے کے گھر میں ہے. میں بھی ایئرپورٹ پہ جب لینڈ ہوا پچھلے ہفتے, تو لائن میں جو ایک لڑکا کھڑا تھا وہ کر رہا تھا چھوٹا. نہیں لیکن پروفیشنلی نا, ویسے تو پروفیشنلی ہمارے پاس بہت کمپٹیشنز نہیں ہوتے یہاں پہ, تو بھی بہت کم ہے. لیکن جب میں نے شروع کیا تھا اس وقت صرف 5 بندے تھے پاکستان سے, اینڈ آئی واز the third person ever to compete. اب ہم نے جو 3 کمپٹیشن کرائے ہمارے پاس 100 سے 150 بچے آ گئے ہیں, لیکن مجھے ابھی تک میسیجز ہر روز آتے ہیں, ای میلز کہ جی لاہور میں کرائیں, کراچی میں کرائیں, یہ نمبرز بڑھیں گے. دوسری بات ہے کہ ابھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو اپرچونیٹی نہیں ملتی, تو ٹائمز تیز نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے ہمارا جو ٹاپ بچہ ہے ابھی 5-6 سیکنڈ میں کرتا ہے, از ناٹ ایون ان دا ٹاپ 1000 رینکنگز آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو اسی مقصد کے لیے میں 2 بار پاکستان خود اپنے پیسوں, ایکچولی 2 بار اپنے خود پیسوں پہ آیا ہوں, پھر ایک بار میں نے اسپانسرشپ لی آرگنائزیشن سے, لیکن انہوں نے کہا پاکستان ڈیولپڈ کنٹری ہے ذرا سی, تو آپ اپنے گورنمنٹ سے پوچھیں, کیونکہ وہ فنڈز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں افریقن کنٹری, ساؤتھ امریکن, ان ملکوں کے لیے.
تو میں ابھی پچھلی منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ سے بھی بات کی ہے کل ہی, تو ہم نے ان کو بتایا ان کی یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں, اسپورٹس پروگرامز ہوتے ہیں, تو اس میں کہ ہمیں فنڈ کیا جائے کیونکہ یہ اسکل یہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے پاس بندے ڈھیر سارے اور ہیں. آپ نے صرف اسکلس سکھانی ہے ان کو, ٹرکس کا بتانا ہے, پریکٹس کروانی ہے, یہاں پر نیشنل لیول پہ کمپٹیشنس کروانے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی جا کے وہ کمپیٹ کر جی, سکتے ہوں. ایک طرف ہے کیوبنگ ڈیولپمنٹ کے یوتھ کے لیے اور ایک ہے کمپٹیشنز, تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر آپ فاؤنڈیشنز نہیں بنائیں گے تو بچے تیز بھی نہیں ہوئیں گے. شعیب نے خراب کر لیا بہت اچھے سے, کوئی کام خراب کرنے میں بیسیکلی بہت ماہر ہیں. اتنا ماہر بھی نہیں رہا میں کیونکہ میرے آگے ٹرین بنتا ہے. اب آپ نے اس کو پہلے دیکھنا ہے, اس کو پہلے دیکھنا. اب اس میں ہوتا ہے کہ ذرا سے آبویسلی کبھی کبھار پورا نہیں سالو ہوتا کیونکہ آپ کو 5 اٹیمپٹس ملتی ہیں اور سب سے تیز جاتے ہیں, تو میں کوشش کروں گا. ہمیں یقین آپ پہلے اٹیمپٹ میں کر لیں گے, آپ تسلی سے دیکھ لیں اس کو. پریشر بلڈ ہو. چلیں میں اب اس کو دیکھتا بیسیکلی جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو رٹ رہے ہیں اپنے مائنڈ میں. جی, میں لیٹر پیئرز بنا رہا ہوں ابھی, تو پھر اس سے پھر سٹوریز بناتا ہوں میں. اوکے, لیٹر پیئرز So you want to focus ابھی. ہاں جی, تھوڑا سا فوکس بات کر سکتا ہوں, پھر اس سے آبویسلی 1 منٹ میں نہیں کر پاؤں گا, تو وہ کوئی مسئلہ نو نہیں وریز, ہمارے پاس ٹائم ہے. ہے. چلیں اچھی بات ہے. تو میں ساتھ ساتھ بولتا ہوں تاکہ پتہ چلے. تو میں بول رہا ہوں کہ پی ٹی, تو اس سے میں نے پیٹ ایک لفظ بنا لی ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں زیڈ ڈی زارڈ, اور پھر پی بی پہ آ گیا ہوں پرسنل بیسٹ, تو پیٹ زارڈ پرسنل بیسٹ, اور جی ایم بی, تو پیٹ زارڈ پرسنل بیسٹ اور جی ایم ڈی, تو جنرل موٹرز ڈیزگنیشن. اس طرح کوئی دماغ میں نے بنا لیے ہیں 4 امیجز. اور اب میں یہ کارنرز ہو گئے 8, ٹھیک ہے, اور اب میں کہوں گا ایجز جو 12 پیسز ہیں. اور اس میں ورڈس نہیں بناتا, آڈیو ہوتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں بی پی وائی ایل بائپل وی آر ای سی, سوری وی آر ای سی, سو بائپل ریک سی وی, اور پھر یہ 2 سوئچ ہیں بائپل وریک سی, ٹھیک ہے, بی پی پی بپیا وی آر ای سی اینڈ دین وی. اوکے ٹھیک ہے, ڈن اب ہو گیا. ہو گیا. اب آپ آنکھیں بند کر کے اس کو سالو کر سکتے ہیں. چلیں چلیں جی, آنکھیں بند, اوپر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اوپر دیکھ لیں. فائن. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. واو, یہ وریک, ہم کنفیوز کرتے ہیں, کہتے ہیں خراب ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. کتنا ویسے آپ کا مائنڈ ٹرین ہوتا ہے اس سے اوور آل بھی. اب اگر مجھے صحیح ہوا ہے تو یہ ایجز سارے آلموسٹ سالو ہونے چاہیے ان دونوں کے علاوہ, لیکن چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہونے والا سوال پہلے بھی کچھ اسی طرح سے پلس بنا تھا جب پہلے سالو کر رہے تھے وہ. ہاں جی, پیٹ زارڈ پرسنل بیسٹ. اوہ مائی گاڈ, اب 3 لیٹرز رہ گئے ہیں. وہ جی ایم ڈی کا تھا, جنرل موٹرز ڈیزگنیشن. دماغ میں جب امیجز بناتے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے. نہیں, جنرل موٹر, یہ ایک اور رہتا ہے مجھے لگتا ہے پیس. یس یو آر رائٹ. اوہ سوری, میں نے سوئچ کر دیا ان دو, بٹ موسٹلی واز ڈن. اوہ یس, ویری نائس, بٹ اسٹل آئی مین اس کو بغیر دیکھے سالو کرنا ویسے ہی مجھے لگتا ہے مشکل ایک ٹاسک ہوتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی نے بتایا تھا کہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو 5 اٹیمپٹس ملتی ہیں, اس کا ایوریج ہوتا ہے پورا. جی, تو آپ یوزلی تیز جاتے ہیں اس میں. دیٹس آل. ایگزیکٹلی, زبردست. اچھا عبداللہ, یہ جو میرے پاس ہے دیکھیں, اسے کیا کہیں گے؟ 2x2. 2x2. سو یہ میں نے تقریباً سارے خراب کر دیے, ہر طرف اب 4 ڈفرینٹ کلرز ہیں. سو اس کا بیسک لیول پہ سیکھنے کے لیے سب سے آسان یہی ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے, آپ اگر آپ غلطی سے بھی بنا سکتے ہیں اس کو. غلطی سے بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ اتنا, میں ٹرائی کر رہا ہوں نا, پریشر بلڈ ہو گیا ہمارا. پریشر اتنا بلڈ گیا کہ مجھ سے یہ بھی نہیں بننے لگا. میرا جو پہلی بار جو میں نے بنایا تھا یہ بنایا تھا اور غلطی سے بن گیا میرے سے. آپ اس کو غلطی کر دیں آپ بھی. کر رہا ہوں نا, ٹھہر جا. جب اگر آپ نے یہ بھی سالو نہ کیا تو پھر آپ کو کیا کہیں ہم؟ کچھ نہ کہو تم مجھے, کہو جواب ہی ہے. کچھ نہ کچھ تو کہہ دیں گے, اب ہم بریک میں ہی کہیں گے آن ایئر. نہیں عبداللہ, یہ مجھے سمجھائیں. دیکھیں اتنا ایزی والا ہے یہ, ہم ذرا سمجھتے ہیں نا ساتھ ساتھ. میں اسٹوڈنٹ بن گیا. جی جی, آپ مجھے گائیڈ کریں اس پہ. دیکھیں یہ 3x3 کے کارنرز کی طرح ہیں, تو آپ نے
آپ نے پیسز ساتھ جوڑنے ہیں. اب دیکھیں آپ نے 2 جوڑ دیے نا, یلو یہ دیکھیں جڑ گئے ہیں. اب آپ نے ایک اور وائٹ ڈھونڈنا ہے. ایک اور وائٹ, یہ مل گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو اوپر لے کر آنا ہے جو خالی جگہ پہ. تو آپ جو چیز بن جاتی ہے اس کو آپ نیچے کر دیں. جو چیز بن گئی اسے نیچے اس کو موڑ کے نیچے کر دیں کیوب کو. نہیں ایسے اپنے نا زمین زمین کی طرف. اوکے ایسے نہیں, ایک پورے کیوب کو یہ ایسے دیکھیں وہ نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے. اب اس وائٹ کو آپ ادھر لے جائیں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے ابھی اس جگہ پہ پہنچ گیا. یس پرفیکٹ. ٹھیک ہے. نہیں جو بھی چیز بن جاتی ہے نا آپ اس کو نیچے رہنے دیتے ہیں. اس کو فلپ کریں کیوب کو پورا. اوکے ایسے پرفیکٹ. ٹھیک ہے. اب آپ نے وائٹ دیکھا ہے کہ وہ ادھر ہے. ایک 2 وائٹ ادھر بن گئے, 2 ادھر بن گئے. ادھر آپ نے نا وہ اس کو ہوتا ہے کہ اوپن دا کی ہول, put the piece in, close the key hole. اوکے. تو آپ اس کو رائٹ والے کو اوپر کریں گے. رائٹ والے کو ایک بار اسے رائٹ, سوری نہیں یہ رائٹ ہے. ایک بار اوپر کیا. نہیں یہ اپ ہے. سو یو یہ آر ہے. آر یہ اوپر ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک اور بار کریں. ایک اور بار کیا. اب یو کو کریں, یہ والا ہے. یوں کیا. اب اس کو نیچے لے جائیں. اس کو یوں کیا. یہ ڈل گیا اندر. اب 3 بن گیا. سیم رہ گیا. اگین سیم کانسیپٹ. نہیں پہلا کانسیپٹ ہے نیچے رکھنا ہے. اس کو اسے نیچے رکھنا دیر ہے. وی گو. ٹھیک ہے. اس کو یوں کرنا ہے. آپ اس کو ادھر ہی رہنے دے سکتے ہیں. اب آپ بیک پہ ڈال سکتے ہیں. آپ اس طرح اوپن کریں. سیم مووز اپنی طرف. یس 1. ٹھیک ہے. بس نہیں ادھر ہی روک. 1. اب پھر یو. نہیں یہ ایف ہے. یہ یو ہے. یو اوپر والا. دس ون. دس ون رائٹ ہیئر. اب ٹھیک ہے. یہ جڑ گئے. اب ان کو واپس نیچے لے جائیں. اوہ واو, ہاں جی کیا بات ہے. سب بیسک سیکھنے کے لیے یہ ٹھیک ہے. بیسک کریے بیسیکلی ٹھیک ہے. یہ جو میں لفظ بولتا ہوں آر یو کہ رائٹ سائڈ کو ہم آر کہتے ہیں, لیفٹ کو ایل یو ڈی. یہ پورا سمجھنا پڑے گا پہلے اس کو. بس سمپل ہے, جو ڈائریکشن ہے وہی لیٹرز ہیں. آسانی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم الگوریدمس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آر یو آر. یہ جو لاسٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے, ہم چاہیں گے کہ اگر اس کو تھوڑا سا نہیں اس کو ہم ویسے پوچھ لیں گے اس کے علاوہ اور کتنے ہیں. یہ تو ہے کہ وہ کر تو یہ بھی لیں گے. ٹوٹل 17 طرح کے ہوتے ہیں یہ پیسز. جی 17 ایونٹس ہیں. ایونٹس ہیں جی. اوکے. ہم ابھی ایک نیا ایونٹ ایڈ کر رہے ہیں 2027 1 جنوری کو. اس میں اس کو ڈائمنڈ شیپ ہے, اس کا نام ہے FTO. لیکن ان 17 ایونٹس میں فار ایگزامپل ابھی دیکھیں 100 ہے, میں 100 کر رہا ہوں. تو دیٹس 1 ایونٹ. بلائنڈ فولڈڈ 1 ایونٹ. ایک ہے ملٹی بلائنڈ جس میں آپ کو گھنٹہ دیتے ہیں, کہتے ہیں جتنے بھی یاد کرو پھر ساروں کو ایک ساتھ اکٹھے سالو کرو. تو میں نے 10 کیے تھے 55 منٹس میں اس میں. اوکے. اچھا آپ نے تقریباً 70 ریکارڈ بنائے اور 65 کے قریب ٹوٹ گئے ہیں, اب 5 ہی رہ گئے ہیں. جی وہ اسپیڈ ریکارڈز ہیں وہ سارے. جی سارے اسپیڈ ریکارڈز ہوتے ہیں دنیا میں. یہ سنگل ہوتا ہے آپ کا ایک بیسٹ سنگل ٹائم, پھر ایوریج آف 5 میں سے آپ کے بیسٹ آپ کے مڈل 3 ٹائمز لیتے ہیں اور بیسٹ اور ورسٹ ٹائم کو نکال دیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے کیوب کو اس طرح سالو کر کے ٹائمر روک دیا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. تو کہ ہم بندوں کی ایوریج خراب نہ ہوئے تو ہم ورسٹ اور بیسٹ ٹائم نکال کے مڈل 3 کا ایوریج لیتے ہیں. صحیح. ابھی لاسٹلی ضرور بتائیے گا کہ جو کمپٹیشنز کون سے آ رہے ہیں نیشنل لیول کے پرسپیکٹیو سے, تاکہ پاکستانی یوتھ پارٹیسپیٹ. دیکھیں پاکستان میں کوئی کمپٹیشن نہیں آ رہا. سارے کمپٹیشن میں خود فنڈ کر رہا تھا. سارا کچھ ساری آرگنائزیشن میں نے خود کھڑی کی ہے. تو ابھی فنڈز ہمارے پاس نہیں ہیں. میں کینیڈا سے آنا چاہتا ہوں, لیکن ہوا کیا ہے کہ مشکل ہوتا ہے. اوبیسلی میں ایئر اسپیس انجینئر ہوں, تو میں ادھر کا میری جاب ہے تو میں کام بھی کرتا ہوں. ہم نے کوشش کی ہے سری لنکا, نیپال, گلف, بڑے ملکوں سے, چائنا سے ڈیلیگیٹس ریفریز بلانے کی, لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں آ سکتے, ایکسپینسو ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اسٹل آپ ابھی اس مقصد کے لیے بھی آئے ہیں کہ کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں. جی مجھے اب سپورٹ چاہیے. گورنمنٹ کے ساتھ آپ آلریڈی بات چیت کریں کہ کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے, کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. عبداللہ تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم سے نہ ہوا یہ. وی آر ریئلی امپریسڈ. اور ظاہر ہم ابھی بیسک سے سیکھ سکتے تھے, لیکن بریک میں کوشش کریں گے کہ مزید آپ سے ضرور سیکھیں. ناظرین ہم بڑھیں گے بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہم کروائیں گے جو کہ بہت ہی زبردست کام کر رہی ہیں. شی از اے ڈاکٹر, شی از اے ڈونر, یعنی بلڈ ڈونیشن کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورک کر رہی ہیں. اس میں ایک آرفنیج جو ہوم ہے وہ چلا رہی ہیں, جہاں پہ 24 آرفنز ہیں. ان کی تعلیم, ان کی تربیت, اس کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. منسٹر آف ہیلتھ کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں. جو بلڈ ہیروز کی میں نے بات کی, اس کی کور ایڈوائزر ہیں. 6 سال ماشاءاللہ ان کو ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. بہت ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جب بڑا پریشر ہوتا ہے ایسے اداروں پہ, اور اس میں کام کرنا از چیلنجنگ ایز ویل.
مینیج کیسے کرتی ہیں یو نو آپ ایز اے ڈاکٹر ورکنگ ود منسٹری اینڈ دین یو نو آرفنیج کے اندر آپ کی خدمات اینڈ دین ایز بلڈ ڈونر it is tough of course. Let's welcome Dr. Aliza Sana. She is with us today for this show. Assalamu alaikum ji, kaise hain وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ بہت کچھ ہے جو آپ کر رہی ہیں, حالانکہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کی اپنی زندگی اتنی ٹف ہوتی ہے, اتنی چیلنجنگ ہوتی ہے, تو آپ کیسے مینیج کر رہی ہیں سب کچھ؟ یہ سارے کام ڈاکٹر بننے سے پہلے شروع ہو گئے تھے. ہم نے بلڈ کا کچھ ہلکا پھلکا کام اپنے لیول تک کرنا شروع کر دیا تھا. کبھی کبھی کچھ ایسے جو انڈر پریولیج بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹے سے سیشنز کرنا, عیدی ہوم میں جا کے والنٹیئر کر دینا, سویٹ ہوم میں جا کے والنٹیئر کر دینا. سو بینگ اے ڈاکٹر اینڈ دا پروفیشن کیم آفٹر, آل آف دس واز دیئر. پھر جب پروفیشنلی ایک کریئر پرسو کیا اور جاب وغیرہ آئی تو اس پوائنٹ پہ ہم ایسے ہو گئے تھے کہ ہم ان ساروں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور تھوڑی سی بائی ہارٹ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی. سو اب سارا کچھ بس مینیج کرتے ہیں, کبھی نیندیں کم ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی کھانے مس ہوتے ہیں, لیکن چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. چلیں وہ ایک سیلف سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے نا کہ جس زندگی میں کوئی کسی مقصد کے ساتھ جی رہے ہیں اور مقصد آپ نے پورا کرنا ہے. سو آئی تھنک یہ بڑی ایک اچھی سیٹسفیکشن ہے. بالکل, دا کائنڈ آف سلیپ وی ہیو ایٹ نائٹ. اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز زندگی میں ایسی مل جاتی ہے کہ ہم رک کے سوچتے ہیں یار یہ تو کسی کی دعا لگی ہے, پکا یہ ہم نہیں کر سکتے تھے, دس ہیز کم آؤٹ آف سم پریئر. سو اٹس این اچیومنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, دا بلڈ ہیروز اس کی آپ کور ایڈوائزر ہیں, تھوڑا بتائیے گا کس طریقے سے آپ لوگ کام کرتے ہیں اور اوور آل کیسے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ سو بیسکلی بلڈ ہیروز فارملی شروع ہوا, اس سے پہلے بھی یہ سارے لوگ کام کر رہے تھے اپنے اپنے سائلوز میں. فارملی ہم نے شروع کیا کووڈ میں, جب ایک ریئلائزیشن, ہماری فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر گلال ارشد, ان کو ایک تھوڑی سی یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ٹھیک ہے اب لاک ڈاؤن بھی ہو گیا ہے, کووڈ سے جانیں بھی بچانی ہیں, ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جن بچوں کو فار ایگزامپل تھیلیسیمیا ہے یا جن کو کینسر ہے ان کو ہر دن بلڈ لگتا ہے, وہ لوگوں کا کیا کریں گے؟ کووڈ سے تو بچ جائیں گے بٹ دین دیر از این ادر پارٹ, دنیا کا ایسا بہت بڑا چنک ہے جو اگر لاک ڈاؤن میں رہ جائے گا, کیونکہ وہ والا ٹائم تھا جب ڈونرز نہیں آ رہے تھے ہاسپٹل, سب کو ڈسکریج کیا جا رہا تھا آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. تو تھیلیسیمیا سینٹرز جو کہ چلتے ہی بلڈ پہ ہیں, فار ایگزامپل اگر میں اسلام آباد کی صرف بات کروں تو ہمارا ایک سینٹر ہے جس میں 2500 بچے رجسٹرڈ ہیں, اینڈ دین دیر از این ادر سینٹر جس میں 1300 بچے رجسٹرڈ ہیں. ان بچوں کو ہر 15 دن میں بلڈ لگنا ہے. سو یہ بلڈ آئے گا کہاں سے جب لوگ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے؟ تو اس وقت ہم نے تھوڑی سی پلازما کا بھی ایک کیمپین چل رہا تھا, لوگوں کو پلازما کی بھی ضرورت ہوتی تھی. سو وی کیم ٹوگیدر اور ہم نے سوچا کہ پلازما کیمپین سے شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہم ڈونرز رجسٹر کر لیتے ہیں. یہ رجسٹرڈ ڈونرز کو ہم آئسولیٹ کر کے ایک ایک ڈونر کو کر کے سینٹر بھیجیں گے اور ہم ان کو بلڈ ڈونیٹ کروا دیں گے. ہم نے ایک سوشل میڈیا کیمپین شروع کی اور مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم یہ صرف 3 منتھس کے لیے کریں گے, بیکاز ہوپ کر رہے تھے کہ 3 منتھس تک یا اس سال میں کووڈ تھم جائے گا تو ہمیں شاید اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بہت ایک میسو رسپانس آیا, پیپل ان تھاؤزنڈز رجسٹرڈ ایز ڈونرز. تو ہمیں لگا 3 منتھس کے بعد کہ یہ جب تھوڑا سا آگے فردر ڈیزیز میں بھی جام کیا, تھیلیسیمیا سینٹر سے بھی ان کولیبوریشن آئے, قریب سے چیزوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ کووڈ ہو یا کووڈ نہ ہو یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ایک ہے. ایک تھیلیسیمیا کا بچہ ہے جس کو ہر 15 دن میں بلڈ چاہیے. اگر میں خود فرض کروں کہ میں تھیلیسیمیا میجر ہوتی ہے اور میں اپنے رشتہ دار کو ہر 15 دن بعد کال کر کے کہوں مجھے بلڈ دے دو, تو وہ میرا خیال ہے 2 مہینے بعد میرا فون بھی نہ اٹھاتے. سو دیر از اے لاٹ آف پین دیئر. پھر ہمیں لگا کہ ہمیں اس کو بیانڈ لے کے جانا چاہیے. دس از ناٹ کہ ایک 3 منتھس کا پروجیکٹ نہیں ہے, اس کو لے کے جاتے ہیں, فارملی چلتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ وائز سیٹ اپ کیا ٹیم کا. اس وقت ماشاء اللہ دی بلڈ ہیروز کی تقریباً 80 ٹیمز ہیں پاکستان میں, 10,000 والنٹیئرز ہیں. ہم لوگ میجرلی کام تھیلیسیمیا پریونشن پہ بھی کرتے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا کے, گلی محلے میں, مسجدوں میں جا کے تھیلیسیمیا کو پریونٹ کیسے کرنا ہے اس پہ کام کرتے ہیں. اگر کوئی تھیلیسیمیا مائنر کپل ہے اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اینڈ دین وی ٹیل دیم کہ ان کا آگے جو فردر چائلڈ برتھ ہونی ہے اس میں تھیلیسیمیا میجر کو کیسے وہ کیٹر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھیلیسیمیا سینٹرز کو بلڈ کیمپس دیتے ہیں, اور ہماری جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ ہاسپٹل میں کسی بھی بلڈ کیس اگر آتا ہے تو ہمیں واٹس ایپ پہ ریسیو ہوتا ہے, دین وی ہیو این انٹائر سسٹم, وہ کیس ویریفائی ہوتا ہے, پھر ہم اس کے لیے ڈونر ڈھونڈتے ہیں. جب کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اس میں آپ لوگ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ سو ایک تو ایمرجنسی ہے جو ہمیں ڈیلی آ رہی ہے کسی ایک سنگل پیشنٹ کی. ایک ایمرجنسی ہے جو ایک نیشنل کلیمٹی یا کوئی ایسا سانحہ بنتا ہے, جیسے میں سانحے کے پرسپیکٹو سے ہاں جی, بات جیسے ایک بلاسٹ کی بھی ہمارے پریویسلی اگزامپل ہے. سو ہماری ایک ٹیم, ہمارا ایک ڈومین ہے کوڈ بلو کے نام سے, اور یہ ہر ڈسٹرکٹ میں فنکشن کرتے ہیں. اس کے اندر جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہیں
کہ اگر کوئی اس قسم کا ثانیہ ہوگا تو ہاؤ دے نیڈ ٹو رسپونڈ. ہمیں اس واٹس ایپ گروپ میں صرف ایک انفارمیشن آتی ہے کہ یہ ہو گیا ہے. ہمارے ہاسپٹلس کے ساتھ، گورنمنٹ ہاسپٹلس کے ساتھ، سینٹرس کے ساتھ، بلڈ بینکس کے ساتھ آلریڈی MOUs اسٹیبلشڈ ہیں، اور ہم ایک ایسی لسٹ رکھتے ہیں یا ہم ایسے کانٹیکٹ نمبرس رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کس کو کال کر کے وہاں بلانا ہے فار اس ٹو بی ایبل ٹو ارینج ڈونرز. تو وہ ٹریننگ ہمیں پورے سال ملتی رہتی ہے، اینڈ جب کوئی ایسا ثانیہ آتا ہے سو دا ممبرز نو، ان کو پتہ ہے کہ کس نے کہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے. اوکے. اچھا، اس سے پہلے آپ نے کہا نا کہ دیکھیں سائلوز میں کام ہو رہا تھا، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائلوز میں کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم انٹیگریٹڈ ایفرٹس نہیں دیکھ رہے ہوتے بہت سے ڈومینز میں. وٹ ڈو یو تھنک بلڈ ڈونیشن کے پرسپیکٹیو میں کیا ہمیں ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ پٹ نہیں کرنی چاہیے؟ اٹ کوڈ بی این ایپ، اٹ کوڈ بی سم تھنگ جس میں ہم جتنے ادارے کام کریں پاکستان میں، جتنے لوگ کام کریں، والنٹیئرز یا کچھ بھی، وہ ایک سسٹم ہو تاکہ سب کو پتہ ہو کہ اچھا فار ایگزامپل ہمیں ابھی کھانا بھی آرڈر کرنا ہوتا ہے نا، میں نے اور سبینہ کسی نے بھی، ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اچھا ہم فوراً سے دیکھیں گے ہمارے آس پاس ان 2 کلومیٹر سرکل میں کیا ہے جو مل جائے گا. سو ڈونٹ یو تھنک سو کہ ناؤ از دا ٹائم جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایسے اپلیکیشن لانچ کریں کہ ہم بس کلک کریں، پتہ ہو ہمیں کہ ہمارے اس نیئر ویسٹی میں ڈونر کہاں موجود ہے، تاکہ ہم فوراً سے ٹیپ کریں اس کو اور ہمیں فوراً بلڈ مل جائے. ادروائز دیکھیں ابھی بھی وہی معاملہ ہے، ہمیں کال کرنی پڑتی ہے، ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو جاتا ہے اس معاملے میں. سو ڈو یو تھنک اس پہ کام ہو سکتا ہے؟ اس پہ کام ہو سکتا بھی ہے اور اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. یو وڈ بی گلیڈ ٹو نو کہ پنجاب تھیلیسیمیا ڈپارٹمنٹ نے ایک ایپ AI بیسڈ آلریڈی لانچ کر دی ہوئی ہے اس سال. سو وہ اس کے اندر ڈونرز کی رجسٹریشن کا پروسیس چل رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایپلیکیشنز اگین سائلوز میں لوگوں نے اپنی اپنی ویلفیئرز نے اپنی اپنی ڈیولپ کی ہوئی ہیں، جس میں یہ ڈونرز آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن ہم ٹیکنالوجی تو شاید لے کر آنا تھوڑا سا ایزی ہے. زیادہ بڑا چیلنج ہے کہ ہماری اس وقت بہت لو پرسنٹیج آف پاپولیشن از اے ڈونر، تو ہماری تو بلڈ ڈیمانڈ میٹ نہیں ہو رہی. اب وہ ایپس کے اندر ڈونر رجسٹر ہو جاتے ہیں، موسٹلی دے فیک ڈونرز. ایٹ ٹائم وہ اس پوائنٹ پہ رجسٹر کر دیتے ہیں کہ ہم ڈونیٹ کر دیں گے. جب ڈونیشن کی باری آتی ہے پھر آل سارٹس آف ایکسکیوزز آتے ہیں، آج ٹائم نہیں ہے، بیماری لگ جائے گی، سوئی سے ڈر لگتا ہے، شہر میں نہیں ہے. تو وہ ایپ کے اندر ڈیٹا آنے کا بھی ہمیں کچھ ایسا بہت زیادہ فائدہ فی الحال نہیں ہو رہا. دیکھیں 2 چیزیں نا، اگر آپ اس وقت مصروف ہیں، کوئی ایسی مصروفیت ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ نہیں، یعنی ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے، دیٹ از سم تھنگ سیپریٹ. اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کر چکے ہیں تو پھر تو ایکسکیوز ویلڈ ہے. ادروائز یہ کون سا ایکسکیوز ہے، سوئی سے ڈر لگتا ہے مجھے اور میں نہیں آ سکتا اور بیماری لگ جائے گی، دس از سم تھنگ. کاؤنسلنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں کچھ لوگ واقعی ڈرتے ہیں، ان کو فوبیا ہوتا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی ان کا ڈر کسی کی جان سے بڑھ کے نہیں. سبھی میں بات کروں کہ کسی نے اگر ڈونر کے طور پر رجسٹر کروا لیا ہے، وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ نہیں صحیح بات ہے. میں آئی ایگری ود دیٹ کہ دیکھیں آپ یہ اپنے مائنڈ میں صرف سوچیں کہ کسی کی جان، آپ کی ایک خون کی بوتل سے 3 جانیں آپ بچا سکتے ہیں. اب اتنی اویئرنیس دے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے 3 جانیں جو آپ بچا رہے ہیں. یہ جو آپ کے ایک مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے، ایک یہ احساس جب آ جاتا ہے، تو میرے خیال ہے پھر سارے ڈر ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، خواتین کے پرسپیکٹیو سے بھی ہوتا ہے نا کہ منع کیا جاتا ہے کہ بلڈ ڈونیٹ نہ کریں، حالانکہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں جو کہ خواتین جن سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہوتی ہیں منع کر رہے ہوتے ہیں مت کریں ڈونیٹ، اور کمپلیکیشنس ہوتی ہیں. اچھا ویسے میں نے کچھ دیکھا بھی ہے کہ مے بی دیکھیں آفٹر کیئر بھی پرابیبلی ہوتی ہوگی خواتین کے پرسپیکٹیو سے، کہ آپ نے ڈائٹ بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب واقعی بلڈ دے دیتی ہیں تو تھوڑی سی ڈیفیشینٹ ہو جاتی ہیں وہ، لیکن اس کو واپس ریکور کرنے میں بڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے. سو کیا غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں اور کتنا انکریج کریں گی آپ خواتین؟ اچھا، سو بیسکلی ہماری ساری ٹیم آل آف اس 10,000 والنٹیئرز اور ڈونرز، ہم خود سب سے پہلے اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور میں ایک بلڈ ڈونر ہوں. جب میں نے پہلی دفعہ بلڈ ڈونیٹ کرنا تھا تو میں نے بہت ساری باتیں، ہے بلڈ ڈونیٹ کرو گی، یہ کوئی لڑکیوں کے کرنے والے کام ہے، جسم پھول جائے گا، ایسے ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ویمن، جو ہمارا خواتین کا ایک نارمل ایج بھی ہے وہ 12 to 14 ہے، اور میلز کا نارمل ایج بھی 13 to 14 ہے. یعنی فیمیلز کا نارمل ایج بھی فار دیم ٹو سروائیو قدرتی طور پہ کم ہے. وہ اس لیے ہے کہ جو ہمارے منتھلی بلڈ لاسز ہوتے ہیں، اللہ نے قدرتی طور پہ اس کو کیٹر کیا ہے کہ اب ویمنز باڈی کین سروائیو، مطلب وہ ایک لوور HB پہ نارمل ہوتی ہے. سو ہمارا جو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کیونکہ منتھلی بلڈ لاسز ہو رہے ہیں تو ہمیں بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ تو قدرتی طور پہ آلریڈی اللہ نے کیٹر کروا دیا. ہمارا تو نارمل ایج بھی ہی لوور ہے.
اب رہی بات کہ جب خواتین موسٹلی بلڈ ڈونیٹ کرنے آتی ہیں تو 90% خواتین آلریڈی انیمک ہوتی ہیں, ان کا HB پورا ہی نہیں ہوتا اور وہ بلڈ ڈونیٹ کر نہیں پاتی. جو 10% فار ایگزامپل بلڈ ڈونیٹ کر بھی پاتی ہیں اور کرتی ہیں, ان میں یہ سارے متس ہوتے ہیں کہ ہمیں کمزوری ہو جائے گی, خدا نخواستہ منتھلی سائیکل میں کوئی ایشو آ جائے گا, ہم کل کو انفرٹائل ہو جائیں گے, اس قسم کے سارے ایشوز آتے ہیں. لیکن اس کا بلڈ ڈونیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اپریٹس, ایک مشینری جو اللہ نے ایک آدمی کی باڈی میں ڈالی ہے کہ اس کی ہڈیوں میں خون بننا ہے, وہی سیم ایگزیکٹ اپریٹس, وہی سیم مشینری ایک خاتون کی بھی باڈی میں ہے کہ اس کی ہڈیوں نے بھی بلڈ بنانا ہے. اور وہ جو منتھلی لاسز تھے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو آلریڈی ایک نارمل HB خاتون کا لوور ہوتا ہے. سو کوئی ڈفرینس جینڈر وائز نہیں ہے, صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین اپنے آپ کو تھوڑا سا کم تر سمجھتی ہیں. شاید وہ یہ سوچتی نہیں ہیں لیکن سم ہاؤ ان کی اپ برنگنگ ایسی ہے یا کلچرل نارم ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں. وی ڈونٹ ویلیو آور اون لائف. اب وہ بلڈ تو ڈونیٹ کر دیا, HB ریکور اس لیے نہیں ہو رہا کہ HB تب ریکور ہوگا نا جب آئرن جائے گا, پروٹینز جائیں گی, وائٹامنس جائیں گی. صبح ناشتہ نہیں کرنا, آفس چلے جانا ہے, کھانے میں چائے پیے جا رہے ہیں, ہر میل کے بعد چائے لے رہے ہیں, آئرن تو ابزارب نہیں ہو رہا, آپ آئرن لے بھی رہے ہیں. پھر خواتین میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گوشت نہیں کھانا, گوشت سے بو آتی ہے, ہم مٹن نہیں کھاتے, ہم بیف نہیں کھاتے. تو جب آپ کے اندر جس چیز سے خون بننا تھا وہ جا ہی نہیں رہی, آپ کو ریکوری نہیں ہوگی. اور جب آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو نیچرلی آپ کو ویکنیس بھی ہوگی. پھر یہ سارے متس آتے ہیں کہ جی کمزوری بھی ہو رہی ہے. اچھا, پھر ایک اور یہ بات کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے جسم پھولتا ہے, وہ جسم کا بلڈ ڈونیشن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جسم تو تب پھولے گا جب جسم کے اوپر فیٹ آئے گا. بلڈ آئرن ہے, پروٹین ہے, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود فیٹ. ہمارے جنرلی ایک پرسیپشن یہ ہوتی ہے, اور یہ میلز میں بھی ہے, صرف خواتین میں نہیں ہے, کہ جب ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے جسم کے اندر سے کوئی چیز نکل گئی, اب اس کو ریپلیس کرو. فٹافٹ اٹھتے ہیں, جا کے جوس پیتے ہیں, اسی دن میں 3 جوس پی لیتے ہیں, گنے کا جوس پی لیا, باہر سے ڈبے والا جوس لے لیا. واٹ از دیٹ؟ وہ شوگرز ہیں جو ہمارے اندر جا رہی ہیں. اکثر تو جب ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ ہی پیکج بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, So that آپ is- فوراً سے آپ اس کو پی رہے ہیں. سو دیٹ از ون ٹائم, وہ اس وقت کے لیے آپ کو گلوکوز دے رہے ہیں, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بھی جا رہے ہیں, پھر آپ نے 3 سموسے بیٹھ کے کھا لیے, صبح ناشتے میں مکھن لگا کے 2 پراٹھے. یو نیڈ ٹو ہیو دا ڈائٹ جس میں وہ نیوٹرینٹ رچ ہے, وہ کیلری رچ نہیں ہے. صحیح. سو ہماری جو باڈی پھولنا شروع ہوتی ہے وہ اس مائنڈ سیٹ سے ہے کہ ہمارے اندر سے کچھ نکل گیا, بس اب زیادہ ڈال دو, کھانا شروع جتنا کر ڈال دیں. سکتے ہو ڈال دو, اور سارا شوگرز اور سارا فیٹ ڈال دو. تو وہ اس وقت جو آپ کو باکس مل رہا ہے یا جوس کا ڈبہ مل رہا ہے یا دودھ یا لیکوڈ جو مل رہا ہے وہ صرف اس وقت کے لیے, وہ اس وقت ضروری ہے. اس کے بعد آپ ویسے بھی ڈائٹ اچھی رکھیں, اس کے بعد بھی رکھیں, ادروائز بھی رکھیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور جو بات ابھی آپ نے کی نا, دیکھیں نارملی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا سبین نے بھی کہا نا, خواتین کا رجحان تھوڑا سا کم ہوتا ہے. حالانکہ ہم نے آرگن ٹرانسپلانٹ میں دی ادر ڈے وی ور ہوسٹنگ دا سیم شو, تو ہمیں گیسٹ نے بتایا کہ لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ زیادہ ڈونرز خواتین ہیں پاکستان میں. بھائی کو ڈونیٹ کر رہی ہیں, فیملی ممبر, والد کو, بیٹے کو, یا کسی بھی اور فیملی ممبر کو, جو کہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں نارملی فیملی میں ہی آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں, وہ کرتی ہیں. لیکن بلڈ کے پرسپیکٹو میں ظاہر آپ نے بڑا درست کہا کہ چونکہ HB لو پلس آپ نے کہا 10% ہی خواتین جو دے سکتی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جب آپ بلڈ ڈونیشن کے لیے جاتے ہیں سو وہ آپ کو پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ دے سکتے ہیں یا آپ نہیں دے سکتے. اگر آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی میڈیکیشن پہ آپ نہیں ہیں, آپ کے HB لیول ٹھیک ہے اس رینج میں, تو آپ ڈونیٹ کریں گے, ادروائز وہ آپ سے بلڈ لیتے بھی نہیں. اچھا, ویسے ہم پوچھ بھی لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آپ نے کہا کہ ڈونرز کی کمی کافی زیادہ ہوتی ہے. اب وہ مرد خواتین نہیں, سب اوور آل ایبسلیوٹلی, بلڈ کا جینڈر تھوڑی ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ لوگوں کو انکریج کرنے کے پرسپیکٹیو سے جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں کیا پازیٹیو چینجز آتے ہیں, آپ کی ہیلتھ وائز آپ کو کتنا بینیفٹ ہوتا ہے؟ اچھا, سو ایک تھوڑا سا پرسپیکٹیو بھی چینج کریں. ہم جب کسی کے لیے بلڈ مانگ رہے ہیں, اس کی جان بچانے کے لیے مانگ رہے ہیں, تو ڈونر کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم ایک بندے کی جان بچانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں, آبویسلی ہم ڈونر کی جان کو خطرے میں تو نہیں ڈالیں گے نا, ہمیں وہ بھی جان اتنی ویلیوبل ہے. سو کوئی لائف لاس, کوئی بیماری, اس طرح کا کوئی فیئر یا متھ ان کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم اس لیے ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ کسی کا اپنا کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہے, تو اس لیے پلیز بلڈ ڈونیٹ کیا کریں, بیکاز اس میں ہمارے اپنے فوائد بہت سارے ہیں. جو ریگولر ڈونرز ہوتے ہیں وہ شوگر, بلڈ پریشر کی بیماریوں سے بچ کے رہتے ہیں. پھر ہماری باڈی میں ہر دن کینسر کے سیلز باڈی میں پروڈیوس ہوتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے قدرتی کا ہے کہ وہ سیلز ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر ہی.
اور جن لوگوں کو کینسر ہوتا ہے وہ ان کی ایک ایسی میوٹیشن ہو جاتی ہے یا وہ سیلز ڈسٹروائے نہیں ہو پاتے ہیں. سو دوز ہو آر ڈونیٹنگ بلڈ, ان کی ریگولر ڈونیشن ہو رہی ہے, ان کی باڈی میں سے ٹاکسنس بھی نکل جاتے ہیں, اس قسم کے سیلز بھی نکل جاتے ہیں, ان کو کینسر کا رسک بہت زیادہ کم ہوتا ہے, اور ادر کوئی بھی ٹاکسک چیزیں ہوتی ہیں باڈی میں, ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. سو ا بلڈ ڈونر از آلویز ہیلدی. دوسرا یہ ہے کہ جب اگر یہ ساری باتیں بھی معنی نہ رکھیں, جب ہم ایک بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آج کل ایوری بڈی ہیز مینٹل ہیلتھ ایشوز, ہر کوئی کسی نہ کسی اسٹریس انزائٹی میں ہے. وہ ڈونیشن کرنے کے بعد جو ایک سینس آف اچیومنٹ آتی ہے کہ یار میرے پاس تو شاید فائنینسز بھی نہیں تھے, میں ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہوں, میرے پاس تو کوئی کیپیبلٹی بھی نہیں تھی, اس کے باوجود میں نے 3 زندگیاں بچا لی ہیں. اینڈ دین اٹ سیز, اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا جس نے ایک انسان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت بچائی. تو جب یہ آپ سوچتے ہیں اٹ از ریئلی ہمبلنگ, اور وہ بہت ایک کمفرٹنگ فیلنگ ہوتی ہے, اس ٹائم کے لیے آپ کو سارے اسٹریسز بھول جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور آئی تھنک اس کے ساتھ جو آپ نے کہا نا, اپنا فائدہ سوچتے ہوئے اگر آپ نے کرنا ہے تو بھی کر لیں. اسکریننگ ہو جاتی ہے آپ کی, کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم تو اسکریننگ اس لیے نہیں کراتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی جیب پہ بھاری پڑے گا کہ آپ کیا ریگولر اسکریننگ کرائیں آفٹر انٹرنول. تو اس میں یہ کہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو ذرا وہ چیک ہو جائے گا, آپ کی اسکریننگ ہو جائے گی, کوئی آپ کو انڈر لائن ڈیزیز تو نہیں ہے, کوئی چیزیں اوپر نیچے تو نہیں ہو رہی ہیں, خدا نہ خواستہ ہوں گی. سو بلڈ ڈونیشن سے آپ کو بڑا ٹائملی پتہ چل جاتا ہے, اینڈ دین آپ اس کا علاج کرا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا ہمیں, یو ڈوئنگ امیزنگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ اسپیشلی ان دیز ڈیز جب ہم اگست کے سیلیبریشن موڈ میں بھی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان تمام پاکستانیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے. حالانکہ آپ کا پروفیشن ہوتا ہے, آپ اس میں اتنے بزی ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس جذبے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. بڑا اچھا آپ نے کہا کہ وہ جو ایک سینس آف اچیومنٹ آپ کو ملتی ہے نا, کہ وہ باقی سب چیزیں چھوڑ کے, فائنینشیل چیزیں اور اسٹریس چھوڑ کے, کہ آپ نے کسی کی جان بچائی ہے, آپ نے وہ کوشش کی ہے, دس از سم تھنگ جو کہ آپ بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اللہ حافظ.